अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। चूँकि आज अगर बात की जाए तो मंगल की सुबह है। यकीनन बड़ा मुश्किल होता है पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर आप एक रूटीन पे चले जाते हैं और फिर पूरा वीक जो सर्कल होता है काम करने का, वो तो चलता रहता है। काम करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है अगर ये बिल्कुल स्मूथ होती, यानी अगर आप समझते हैं कि भाई साहब ये स्मूथ है बिल्कुल, तो यही ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं है, ज़िंदगी में अगर मोड़ नहीं है, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ खुशियाँ हों, तो फिर ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि अगर मीठा हो तो खट्टा भी होना चाहिए। तो ऐसे में अगर ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें चल रही हैं और सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में मोड़ लाजिम है और उतार चढ़ाव से ही आप अपनों को, अपने इर्द गिर्द, अपने आप को अच्छी तरह जांच अपनी पड़ताल कर लेते हैं और आपको पता होता है कि मेरे से कौन सी कोताहियाँ, कौन सी गलतियाँ जो मैंने ज़िंदगी में की हैं और ज़िंदगी में की हैं, उन गलतियों से मैंने अब तक क्या सीखा है। तो ये सब कुछ यही तो ज़िंदगी है और यही जो तजुर्बा होता है, जिस राह पे आप गुज़रते हैं, उस राह पे आप जब ठोकर खाते हैं तो दोबारा आप संभल कर चलते हैं। अगर इसी राह पर आप हम रिलैक्स होकर स्मूथली जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अचानक आपको आदत हो जाएगी और एक ना एक दिन ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े, यानी इसी राह पर चलते चलते कोई बड़ा नुकसान अगर हो जाए तो उसके लिए आप रेडी नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने 2-3 ऐसी जगहों पे गए और इस किस्म की आपके साथ कुछ अच्छा यानी खुशगवार वाक़या नहीं रूनुमा हुआ, तो यकीनन आप ध्यान से देंगे, आप उसकी तरफ ध्यान भी देंगे और ख्याबें रखेंगे। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी मजमुआ है इन सारी चीज़ों का। और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से शायराना अंदाज में अगर मैं कहूँ तो मुख्तलिफ़ शायरों ने ज़िंदगी को एक अलग तरीके से पेश किया है। किसी ने इसमें दुख भरे हैं, आप एक शायर को पढ़ते हैं तो दुख हैं, उसकी शायरी में दुख है। तो इसी तरह दूसरे को पढ़ते हैं तो वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, सोच रहा है कि भाई साहब मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। और एक ना एक शख्स जो माजी में खोया हुआ है, माजी से नहीं निकल रहा है, बल्कि दूसरा जो शख्स है, दूसरा जो शायर है, वो हाल में है, वो इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय कर रहा है। इस माहौल के साथ वो रोमांस में है, यानी चाहे हवा चल रही है, चाहे पत्ते हिल रहे हैं दरख्तों के, या पंछी उनकी चहकने की आवाज़ें हैं, या मुख्तलिफ़ और मुनफरद किस्म के जानवरों की ये सब कुछ उसको एक अलग रंग और अलग ढंग से वो उसको अपनी शायरी के थ्रू पेश करता है। तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी की ये खूबसूरत स्टेज, और इन स्टेज पे हर वो किरदार जो आप निभाते हैं, उस किरदार का एक अलग उसकी एक अलग खूबसूरती है। और मैं समझता हूँ कि हर वो इंसान जो उस किरदार को बखूबी निभाए, यानी अगर वो किसी का बेटा है तो वो बेटा बन के दिखाए, अगर वो बाप है तो फिर बाप बन के दिखाए, अगर वो भाई है तो भाई बन के दिखाए, अगर वो किसी का खावन है, हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड का वो रोल निभाए जो एक सोसाइटी में होता है। और इस माशरे में अपने इर्द गिर्द उमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े गुस्से में भी आते हैं, बात करते हैं तो बड़े तल्ख कलामी, हर बात पे चिक 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 चिक। तो ज़िंदगी जो है ना, वो घर में भी एक अजीरन बन जाती है। जो ख़वातीन बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उन पे भी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। कोशिश करें अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आप बैठे हों। किसी न किसी मोड़ पर दुख हो सकती है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई गुस्सा आ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जब घर की तरफ जाते हैं तो अपने एक मूड को बेहतर तरीके से, यानी जो मूड स्विंग हो रहा है उसको तरीका बेहतर बनाने, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में आप जब आते हैं सब आपका इंतज़ार करते हैं, आपके माँ बाप का इंतज़ार करते हैं, आपके बहन भाई छोटे छोटे वो भी आपका वेट करते हैं जब आप जाते हैं, क्योंकि उम्मीदें आपसे ही होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने आपसे ही लगाई होती हैं। तो जब आप हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ जाते हैं, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे गम, बॉस की वो डांट डपट, वो सब चीज़ों को जब आप एक साइड पे करके जाते हैं तो यकीनन घर का एक माहौल अच्छा होता है। बच्चे अगर आपके हैं और बच्चों के सामने भी आप इसी तरह हैं जिस तरीके से आप सबके सामने पेश आते, तो मेरे ख्याल में बच्चों की तरबियत और बच्चों की सोच, उनके विचार, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जनाब, क्योंकि सुबह सवेरा है और हमारी कोशिश होती कि बात या मॉर्निंग शो की शुरुआत जो है वो अच्छे लफ्ज़ों से, अच्छी बातों से की जाए। तो छोटी मोटी चीज़ें आप, बड़ी खूबसूरत बात है,
کہ بھائی صاحب بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو خود احتسابی کا جو عمل ہے تھوڑا بہت سوچیے گا جناب کہ میں نے دن کو کیا کیا، کس سے کیا بات کی، کس نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، میرے کون سے الفاظ دہرائے، اس الفاظ پہ اپنی نظر ثانی کرے، اس کام پہ جس کام نے آپ کو نقصان دیا ہے اس پہ سوچیں کہ یس اس سے مجھے نقصان ہوا ہے۔ سو میرے خیال میں زندگی بڑی آسان ہوگی، زندگی میں دکھ کم، کٹھنیں اور مشکلات کم، کہیں نہ کہیں آسانیاں ہوگی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، بلکہ میری ٹیم کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے اور ٹیم کو کریڈٹ دینا بھی ضروری ہے کہ بڑے زبردست طریقے سے مختلف قسم کی سٹوریز نکالتے ہیں، تو آپ کو ہم دیتے ہیں آپ کا جو اسپیشل ڈوز ہے، یعنی سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ تو شروعات کرتے ہیں ناظرین 90 کی دہائی کی نایاب لیگو شارک ماہی گیر جو ہے ماہی گیری کے دوران جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو انہوں نے دریافت کر لی ہے۔ اب ایک برطانوی ماہی گیر نے لیگو پزل کی انتہائی نایاب شارک کو ماہی گیری کے دوران برآمد کیا۔ چھوٹی سی لیگو شارک کا تعلق 1990 کی دہائی کے لیگو سیٹ سے ہے، جس کی قیمت ری سیل مارکیٹ میں مبینہ طور پر سینکڑوں ڈالر ہے۔ 30 سالہ رچرڈ ویسٹ کا رن وال کے ساحل سے 20 میل دور سمندری میں شکار کر رہے تھے جب ان کے جال میں لیگو شارک آ گئی، جسے انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ رچرڈ نے بتایا کہ شارک کو دیکھ کر فوراً بتا سکتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے پاس لیگو کے جہاز کے سیٹ میں یہ لیگو شارک بھی شامل تھی، مجھے بہت پسند تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اس شارک کو دیکھے 25 سال بیت گئے۔ تفصیلات جو ہمارے پاس آئیں، لیگو شارک 1997 میں ایک بدقسمت ٹوکیو ایکسپریس کارگو جہاز سے ایک شدید آندھی کے دوران 62 دیگر شپنگ کنٹینر کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت برطانیہ میں آگ لگاتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماچس کی تیلی یا کسی اور چیز سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن یہاں پہ بڑی نایاب خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آئینے نے آگ لگا دی ہے پورے گھر میں۔ اور سالہ سیم ویلنگس نے بتایا کہ وہ احتیاط ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں۔ یہ واقعہ روچیسٹر کینٹ میں 48 موجود اس گھر میں پیش آیا۔ رجسٹر نرس اور ان کے شوہر مائیکل اپنی رہائش گاہ پر تھے جب انہوں نے جلنے کی بو محسوس کی۔ ہم نے اوپر جا کے دیکھا تو کمرے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ہم نے فوراً فائر فائٹر کو اس کو اطلاع دی۔ جب فائر فائٹر آگ بجھانے میں کامیاب ہوئے تو ہمیں بتایا کہ آئینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم نے سوچا آئینہ ایسا کر سکتا ہے۔ سیم ویلکس نے بتایا کہ دفتر میں کام کر رہا تھا جو کمرے کے نیچے بنا ہوا، اسی دوران مجھے ٹوسٹ جلنے جیسی بو آئی۔ ایک برطانوی جوڑے نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ آئینے والی اشیاء کو براہ راست سورج کی روشنی سے دور رکھیں، کیونکہ ان کے گھر ایک کھڑکی کے پاس رکھے ایک چھوٹے سے میک اپ آئینے سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو بھیا آپ جب آگ کی بات کی جائے، جب آپ آگ ویسے تو ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ کتنے داغ ہیں، کہاں کنگھی کیسے کرنی ہے، دستار کیسے باندھنی ہے، اپنی مونچھوں کو تاؤ کیسے دینا ہے، لیکن آئینہ آگ بھی لگا سکتا ہے۔ سو دھیان سے دیکھیے گا جناب، امریکی جنگلات میں درخت پر اگر آپ یہ رنگ دیکھیں تو خبردار ہو جائیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں جناب، کیونکہ خبر کچھ ایسی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں کسی بھی جنگل پر اگر آگ یعنی آپ کو اگر پیڑ پر جامنی رنگ دکھے تو فوراً وہاں سے بھاگ کر جائیں۔ امریکہ کی تقریباً 24 ریاستوں میں جنگل میں کسی درخت یا دیگر شے پر جامنی رنگ کا نشان نجی املاک کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات پر بھی منحصر ہے کہ امریکہ میں آپ کہاں ہیں۔ ایسی جگہ پر زمین کے مالکان بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو سکتے ہیں جو اپنی پراپرٹی پر کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنے علاقے کو نشانہ زد کرنا امریکہ میں عام واقعہ ہے۔ تقریباً 24 ریاستوں میں جیمنی رنگ کے قوانین ہیں جو درختوں پر نشان کے ذریعے پراپرٹی کی حدود ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں نارنجی، سرخ یا نیلے رنگ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن فلوریڈا، ٹیکساس، الاباما اور جنوبی کیرولائنا میں سمیت دیگر ریاستیں جامنی رنگ کا انتخاب کرتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی صاحب یہ بڑا خطرناک رنگ تو ویسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ رنگ آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بہرحال
باتیں بہت ساری ہیں، پروگرام آگے بھی چلے گا، نئے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے، ان کی گفتگو سے بھی آپ کو استفادہ ہوگا، لیکن چھوٹا سا لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقیناً عموماً ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنی زبان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو یقیناً پوری دنیا میں، چاہے وہ ان کی تاریخ ہو، چاہے وہ ان کی ثقافت ہو، دنیا بھی اس کو آن کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے، یعنی مجھے تو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا اور اس میں کہا گیا کہ جو بھی دفتری زبان ہوگی، وہ جو رائٹنگ ہوگی، یعنی ہم جو لکھیں گے وہ اردو میں ہوگا سب کچھ، لیکن یقین مانے جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آتا ہے وہ بھی انگریزی میں ہی آتا ہے۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ہم مختلف سکولز کی طرف جاتے ہیں، بچوں کو ہندسے تک نہیں آتے ہیں، اردو کی جو ہندسے ہیں، الفاظ ہیں، کیسے اردو بولنی ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، کیونکہ آج کل جس طریقے سے یعنی اپنی جو زبان ہے اس کو آہستہ آہستہ بھولتے ہوئے آگے کی طرف پتہ نہیں انگریزی منہ ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کے ہم جہاں کمفرٹ ہیں آپ وہی بھاشا بولیں۔ سو میرے خیال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، مسائل ہیں، پھر خاص کر تعلیمی نظام میں جو اس وقت بہت ساری چیزیں مسائل ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان، بڑے انٹلیکچوئل پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری صاحب، جو وائس چانسلر ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی کے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اور میں گڈ مارننگ کو صبح بخیر، صبح بخیر۔ اردو جی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور میری بڑی میموریز ہیں کراچی کی اردو یونیورسٹی سے، اور کافی عرصہ میں وہاں سے پڑھا۔ آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں ساری چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، اور جب ایک شخص اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہو، جب یہ ساری چیزیں بڑی قریب سے دیکھے تو کہیں نہ کہیں دل میں ایک چبھن بھی ہوتی ہے، ایک دکھ بھی ہوتا ہے، ایک درد بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بات کریں کہ کن کن چیلنجز کا ہمیں اس وقت سامنا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، وہ آپ کی بات کہ یہ دل دکھتا ہے، اور سچی بات ہے کہ یہ اسائنمنٹ لیتے ہوئے ایک دل میں خواہش تھی کہ جی میں واٹ آئی کنسیڈر از انگریزی میں بولتے ہوئے کہ میں یہ زندگی کا ایک آخری اننگ اچھا کھیل جاؤں، اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ہیئر۔ اب جو اعلیٰ تعلیم ہے، بدقسمتی سے ہم پتہ نہیں کنفیوژن کا شکار ہیں، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ دیکھیں نا، ہم ایک طرف جب لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہماری قوم بڑی محنتی قوم ہے اور بڑی اچھی قوم ہے، بڑی انٹلیکچوئل قوم ہے۔ اگر آپ آئی کیو میں انٹرنیشنلی دیکھیں، بچے جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو دے پرفارم دا بیسٹ، وہاں ٹاپ لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر کا حال یہ ہے کہ ہم ایک طرف لگا دیتے ہیں، جو ہمارے ٹاپ برین ہے، جنہوں نے پالیسی بنانی ہے، وہ یکسو نہیں ہے میرا خیال ہے۔ پالیسی یکسو، ہاں، وہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے اس پہ لگی رہتی ہے، اگلی پر اگلی، تو یعنی وہ ایک لانگ ٹرم جو ہم اپنے کہ جی ہم نے سیلف ریلائنس کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جو تعلیم ہے، تعلیم کا مقصد ایک تو ہم کہتے ہیں نا نالج اکانومی، کہ اس کو میں اگر اس پوری تعلیم کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں 2000 سال میں تقسیم کروں، اچھا، تو آپ جب شروع میں تھے، جب ہم لکھت پڑھت نہیں جانتے تھے، تو اس وقت کے بعد ہم تھوڑے سے سیولائز ہوئے تو خیال آیا کہ تعلیم کرنی چاہیے، اور ایک انٹلیکچوئل نے کہا ہے کہ ہر 500-600 سال بعد ایک وقت آتا ہے جو آپ کی وہ ایک دنیا بدل جاتی ہے، تو پھر 500-600 سال کے بعد خیال آیا کہ تعلیم کے بعد تحقیق ہونی چاہیے، تو پھر اگلے 500-600-700 سال یہ چلتا گیا کہ جی اب تحقیق ہو۔ اب جو زمانہ ہے وہ انوویشن کا ہے، کہ صرف لیبارٹری کی تحقیق کسی کام کے نہیں ہے جب تک آپ اس سے کوئی مطلب نہ یا کوئی کہیں پہ لا کے فیلڈ میں استعمال نہ کریں، ورنہ وہ لیب کے پرچوں میں پبلیکیشن میں پڑی رہے گی۔ تو وہ جو انوویشن والا چیپٹر ہے وہ ابھی تک ہم نہیں پڑھ رہے۔ سر انوویشن پہ آپ نے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں مختلف سکولز کو جب میں دیکھتا ہوں، اور میں وہاں پہ چاہے ظاہری بات ہے پرائیویٹ سکول کی تو اس لیے ہم بات نہیں کرتے کہ ان کے پاس تمام تر سہولیات ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کروڑوں بچے جو ہیں آپ کے پورے پاکستان میں ایجوکیشن سے باہر ہیں، محروم ہیں عام سی تعلیم سے، جس میں لکھت پڑھت بھی نہ آئے۔ معاملہ یہ ہے سر کہ آپ کو نہیں لگتا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم انوویشن کی طرف جائیں، ہم دنیا کو بتائیں ہم کر سکتے ہیں۔ اب جب لیبارٹریز میں ہم جاتے ہیں، لیبارٹریز میں آپ کو کیا کیا مسائل، گراؤنڈ سے اگر ہم شروع کریں تو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو نہیں ہیں اس وقت، اور جس سے
ہمارے طلباء محروم رہتے ہیں اور پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے جس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے جو چیز اس کو کم سے کم 7, 8, 9 کلاس میں کرنی چاہیے تھی وہ بعد میں پتہ چلتی. جو اس سے ہم پر, ہمارے نظام پر اور اس سسٹم پر کتنے سوال اٹھتے ہیں. دیکھیں ایک تو لیبارٹریز کو ایکوپ کرنا, آپ کا کوشچن کہ جو بچوں کو ہم کتنا مہیا کرتے ہیں یا کر نہیں پاتے, یقین کریں کہ اس کی کمی نہیں ہے موجودہ ٹیکنالوجی میں جو کہتا ہوں, اس کی ایک وجوہات ہے. یعنی آپ کا یہ موبائل فون ہے, بدقسمتی سے اب ہم اس کو مس یوز بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی میں الٹا میں پڑھاتا رہا ہوں, ابھی بھی پڑھا رہا ہوں, تو میری کلاس میں اجازت ہوتی ہے فون کال کے, بلکہ میں تو صرف فیسیلیٹیٹر ہوں. چونکہ نالج آپ کی ہوا میں ہے, آپ کتابوں سے نکل کے ہوا میں ہے, اب آپ نے اس کو کیچ کرنا ہے. بچوں کو اگر اس طرف راغب کرو گے, کوشچن دو, 100 کی کلاس بیٹھی ہو, 10 میں ڈیوائیڈ کرو کہ جی آج صبح پاکستان میں کیا بات کی گئی, مختلف چینلز پہ صبح کتنا ٹائم تعلیم کو یہ آپ سب بچوں 10 کا گروپ ہے, بتاؤ کس چینل نے کیا کیا. تو آپ کو ایک ماس کمیونیکیشن میں ایک پکچر آئے گی کہ ہم کتنا یعنی سینسیٹیوٹی ہے کہ جی ہم وہ ایک قسم کی وہ پھیلاتے ہیں کہ جی وہ یہ ہو گیا, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بارش آ گئی ہے, اور کتنا ہم تعلیم اور بچوں کی انوویشن اور اس پہ کرتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو نالج ہے نا, دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اب تو ہم بچوں کو 1 سال کے بچے کو خوراک دیتے ہوئے سامنے موبائل لگاتے ہیں, اس کا دماغ کام وہ اس طرف لگا رہتا ہے اور اس کی صحت تباہ برباد کر کے رکھتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ہماری لیبز اتنی بری نہیں ہیں, ہمارے لوگ اتنے برے نہیں ہیں, بدقسمتی سے ڈائریکشن نہیں ہے. آپ بعد میں آپ آئیں گے زبان پہ کہ ایک تو زبان پہ ہم کتنے کنفیوز ہیں, لیکن زیادہ تر جیسے پبلیکیشن اگر آپ آئیں, سائنٹیفک آؤٹ پٹ آف دا لیبارٹریز, پاکستان کا پر کیپیٹا پبلیکیشن ہندوستان سے زیادہ ہے. یعنی ان کی جتنی آبادی ہے 10 لاکھ پہ جتنے پبلیکیشن آتی ہے ہماری ان سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ہم اور ایجپٹ اچھے جا رہے ہیں, لیکن میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ اس پبلیکیشن کا فیلڈ میں کیا ہے اور اس کا وجوہات کیا ہے. اس میں ایک تو ہم خود, یعنی وہ تمام اساتذہ, ماحول, ہائر ایجوکیشن وغیرہ. دوسرا انڈسٹری. اچھا انڈسٹری والے کو چیپ ٹیکنالوجی, وہ کہتے ہیں یار امپورٹڈ ہو, چائنا سے آسان ملتا ہے, دوسرے ملک سے آسان ملتا ہے, تو ہم آپ سے لے کے اس پہ تھوڑے سے پیسے لگانے ہوں گے. ہمیں وہ جب تک ہمیں نیشنلزم نہیں آئے گا نا, قومیت کا وہ نہیں آئے گا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. میں اکثر مثال, بلکہ میں ایران اور ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں, تمام تر سیکشنز کے باوجود وہاں پہ اگر آپ جا کے ان کی ٹرین دیکھیں, ان کا معیار دیکھیں, صاف ستھرائی کے حوالے سے ان کی بلڈنگز دیکھیں, ہر چیز آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہاں تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود ستیہ ناش ہو چکا ہے اس ملک کا. سر, اب جو سچویشن ہے, یعنی آپ نے انوویشن کے حوالے سے بات کی, پھر جب ہم یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے نوجوانوں سے ملتے ہیں ہم, تو حتیٰ کہ جو لیکچرار ہیں, لیکچر تیار کرتے ہیں, تو ہمارے زیادہ تر بکس رائٹر جو ہیں, یعنی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں, تھیسز لکھے ہیں, بڑے بڑے ایسے رائٹر, وہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے خطے سے زیادہ ہیں. ہمارے یہاں یہ کم پائے جاتے ہیں. سر, اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ اس کی کیا کمی ہے, کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں تو ان کی بھی پڑھتے ہیں, یا ہم یوٹیوب پہ اگر ان کا لیکچر سنتے ہیں تو زیادہ تر ترجیح بھی ان کو دیتے ہیں. یعنی یوٹیوب پہ بھی انہوں نے لیکچر ڈالے, ہمارے یہاں یہ بھی کمی ہے لیکچرارز کی. دیکھیں اگین بات وہی آتی ہے نا کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو جانچا جائے گا, جیسے آپ کا پروگرام چل رہا ہے تو آپ کی پروموشن ڈیپینڈ کرے گی کہ جو آپ کا ویور کتنا ہے, یہ وہ کوئی چیز ہوگی جس سے کی وجہ سے جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ہائر ایجوکیشن کے ان جنرل جو ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے نا کہ کس کی ترقی کس لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ اور پروفیسر کیسے بنے گا, اس کے کیا کیا ترجیحات, کیا چیز سے ناپا جائے گا, وہ جو پیمانے ہیں نا وہ درست نہیں ہے. اس پیمانے میں کہا گیا ہے کہ جی آپ کے 10 پرچے پبلش ہوں گے تو آپ ایسوسیٹ پروفیسر بنو گے, فار ایگزامپل. اب اس میں کتاب یہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا وقت اس پہ لگاتا ہوں, تو چونکہ ہم سیلفش ہو گئے ہیں, ہم انتہائی, ہم صرف اپنی ذات کی دائرے سے ایک تو نکلتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو اگین میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پالیسی مرتب کرنی ہے, وہ جو ٹاپ لوگ ہیں وہاں پہ, ان کو مثلاً میں ایک جگہ پہ گیا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں
مجھے چلو یہ بتا دو کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا. آپ کی ایک یونیورسٹی بن گئی پہاڑوں میں فار ایگزامپل, اس سے اس علاقے میں کیا تبدیلی آئی, کس شخص نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, کیا وہ کسی پرائمری اسکول ہائی اسکول میں گیا اور کچھ اس میں کیا, یا آپ نے ان بچوں کو ذرا تھوڑا سا وہ کیا کیا, چلو وہ بتا دو. یا آپ نے اخباروں میں لکھا, تعلیم کے بارے میں لکھا, میڈیا پہ میں آپ نے انٹرویو دیا, کچھ کیا, کچھ بتاؤ, تاکہ آپ کی جو کہ نا یہ نالج صرف سوسائٹی کو بھی تو بدلنا ہے. سوسائٹی کو کیسے بدلنا ہے؟ میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں. کل میں واک کر رہا تھا, ایک بڑا ٹائی لگائے بندہ, بسکٹ کا کے شیشہ کھول کے, اور اس نے وہ جو ہے نا روڈ پہ پھینک دیا. اب خدا کے لیے, اور ساتھ ہی پیچھے ڈسٹ بن پڑا ہوا, بھائی بریک لگا لو, اس میں ڈال دو, 2 منٹ نہیں لگیں گے. اور آپ کو یہ بچے سارے دیکھ کے وہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی بچے بڑے اعلیٰ تھے, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں, کوئی چیز کھا لیں گے, جوس پی لیں گے, ڈبہ پھینک دیں گے, ساتھ ہی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ من حیث القوم ہمیں ان چیزوں کو, اپنے بچوں کو تربیت, بچے صرف آپ اپنے گھر کی باؤنڈری کو نہ دیکھو, جی بیٹا گھر میں صفائی رکھو, بیٹا جوتا پہن کے اندر مت آؤ, یہ نہیں. یہی چیز آپ اپنے پورے ملک کا ہمارا, یہ تو پورا گھر ہی ہمارا ہے. دس از مدر لینڈ جیسے آپ انگریزی میں کہتے بڑی ہو. خوبصورت بات سر آپ نے کی, وہ چیز ہے کہ جب تک ہم اس کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے, اس وطن کو, اس ریاست کو, بے شک ہم باہر جاتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بڑے وضو میں ہم پھرتے رہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اور جہاز میں جب اترتے ہیں تو پھر ڈسٹ بن ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ پھینک دیں, آس پاس نہ پھینک دیں ورنہ جرمانہ ہو جائے گا. ایروپلین میں بیٹھتے تو بڑے انداز ہمارا بڑا ایسا لگتا ہے کہ بڑے سدھر گئے ہم, لیکن جیسے پی آئی یہاں پہ انٹری مارے گا ہوا میں تو بیگ جو ہے ان کے لیے دوڑ لگانا چاہتے ہیں. خدا کے بندے ابھی تو اترنے والے ہیں, کہیں سے نہیں جا رہے ہیں. سو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی سے ایک ذمہ دار قوم, ہم نے ایک قوم بننا ہوگا. سر ظاہری بات ہے, قوم کی بات آتی ہے, قومیت کی بات آتی ہے, جب بات آتی ہے تاریخ کی, رسم و رواج کی, زبان کی, تو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب اپنی زبان, اپنے رسم و رواج پہ کتنا قائم و دائم ہے. لیکن یہاں پہ حالات جو بدلتے نظر آ رہے ہیں, میں پچھلے ایک اسکول کے لیکچر دینے کے لیے جب میں نے دیکھا, بچوں سے میں نے پوچھا, تو وہ کہتا ہے کہ سر ہمیں آپ کی اردو سمجھ نہیں آتی ہے, یو ٹاک ان انگلش. سو میں نے کہا مجھے انگریزی نہیں آتی ہے. سو میں چاہتا ہوں سر زبان پہ تھوڑی سی بات کی جائے, یہ کہاں ہم کہاں کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں سر. دیکھیں نا 77 ایئر 75 وٹ ایور ایئرز وی آر, ہماری جو عمر ہے اس وقت, میں ملک کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کی اس عمر میں ہم یہ نہیں طے پائے کہ ہم طرح کے بٹیر ہیں. اس لیے کہ دیکھیں شروع میں ہوا بڑی اچھی, ہماری پہچان 2 چیزوں سے تھی. ایک مذہب کے نام پہ ملک بن گیا کہ جی سیپریشن کیا, ادھر وہ لوگ ادھر یہ لوگ, میجورٹی جہاں پہ پاپولیشن تھی وہ ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ زبان کو ہم نے یونائٹ رکھا ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ بن بھی جائے تو وی ور ہیونگ 72 اور ہاؤ مینی لینگویجز ہماری زبانیں تھیں, تو اس کو متحدہ کرنے کے لیے ایک زبان تھی جس کے نام تھا اردو. اب ہوا یہ کہ اس اردو کو, میں اکثر ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں پریس یونیورسٹی میں کیوں آیا, میں نے ان کو یہ کہا کہ جی میری ایک قسم کی, میں چاہتا ہوں کہ پے بیک کروں. اور وہ پے بیک کس طرح ہے کہ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, پشاور میں ماسٹر کر رہا تھا, پچھلی صدی کی بات ہے, تو اس وقت میرے تمام چیئرپرسن ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجر لوگ تھے تقریباً, سائنس میں, خاص کر میں سائنس کا پڑھا لوگ. تو وہ میں نے کہا یار انہوں نے ہمیں تعلیم دی, اگر وہ لوگ نہ آتے اور ہمیں نہ پڑھاتے تو شاید ہم اتنے اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر پاتے. تو میں نے کہا چلو یار, لیکن اب الٹا ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ان کے بچے ہیں, کراچی مینلی سٹی ہے, ان کے ہاتھوں میں کتاب کی جگہ ہم نے کچھ اور تمانے کی کوششیں کر رہے ہیں, یا ان کو جو ہے نا آپس میں لڑا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو ہمیں یونائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ زبان ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ مجھے ان بچوں پہ رحم بھی آتا ہے کہ یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں, پہلے جناب اس کو مدر ٹنگ کوئی ان کی زبان ہوتی ہوگی, پشتو, پنجابی, وٹ ایور. دوسری جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو اردو بھی سیکھنی ہوتی ہے. تیسری اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو جناب عربی بھی تھوڑی بہت سیکھنی ہوتی ہے کہ وہ اسلامیات اور یہ وہ قرآن شریف وغیرہ وہ بھی پڑھے. اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کہ جی انگریزی سیکھ لو. تو یہ 4 زبانیں, اور چاروں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے, یعنی پشتو اردو کا کوئی وہ نہیں ہے, پشتو اور انگریز. تو جب آپ اس طرح کا ملک ہو, ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ ہم نے بھائی کرنا کیا ہے. اچھا, میں جو تیتر بٹھیر والی بات کہتا ہوں کہ جی یہاں پہ ہم نہ اردو صحیح بول سکتے ہیں نہ انگریزی صحیح بول سکتے ہیں, ہم نے کوئی اپنا جو ہے نا قبلہ درست نہیں کیا. تو ہمیں ایک سر جس طرح ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی کہ ادھر ہم نے یہ سیکھا ہے اب تک کہ میں سندھی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں مہاجر ہوں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ بھائی صاحب میں پاکستانی ہوں,
اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکی نے کیا کیا، وہاں سے جب انقلاب برپا ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک چیز بات کی کہ قومیت، یعنی میں ان کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ قومیت کو ہم نے مٹا دیا کہ فلاں فلاں کون ہے، ہم ٹرکش ہیں، ترکش ہیں، ہم وہی ہیں اور وہی ہماری پہچان ہے. جب تک یہ ہماری پہچان نہیں ہوگی تو اسی طرح ہم تباہ ہوتے چلے جائیں گے، رسوا ہوتے چلے جائیں گے. ہم اس طرف دھیان دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. خاص کر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جن چیزوں کا ہمیں سامنا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے جا کے نئی جنریشن کو سامنا ہوگا اور پھر دنیا میں کیا امیج ہوگا، اس ساری چیزوں کے حوالے سے سوچنا ابھی ہوگا، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے ایک مثال دی ترکی کی، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات بریک میں کی کہ ہرمیت یونیسکو کا جب آپ کو ایوارڈ سے آپ کو نوازا جا رہا تھا تو تب آپ نے کوئی خوبصورت سے الفاظ کہے تھے. میں چاہتا ہوں ان کو آپ دہرائیں آن کیمرہ، ضرورت ہے ایسے الفاظ کی سر. جی وہ بہت شکریہ. میں اکثر اس پہ بات کرنا بہت پسند کرتا ہوں. اس کی ایک وجوہات ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں نا کہ انسان کا گلا کاٹتا ہے اور اس کے لیے کوئی ریزن یہ بتاتا ہے کہ تو میری دھرم سے نہیں ہے، تو میری زبان سے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یونیسکو نے ایک ایوارڈ دیا اور وہ ایوارڈ ہے دنیا میں اس وقت 4 بندوں کو تھا، 5واں بھی آ گیا. 4 بندوں کو انہوں نے اس فیلڈ میں دیا جو اخلاقیات پہ، سائنس میں اخلاقیات پہ دنیا میں کام کرتے ہیں. واو. اور خوش قسمتی یا بدقسمتی آئی ایم ون آف ہمارے the لیے 4 فخر کی people بات in the ہے. world اچھا. کہ جو یہ کام کرتا ہے. کیا بات. اینی وے میں جب مجھے کہا کہ جی وہ تمام ایمبیسیڈر بیٹھے ہوئے تھے، منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے لوگ آتے ہیں، وہ ان کا جنرل اسمبلی ہوتی ہے، اس میں اس نے دیا. ہمارے بھی منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بلیغ الرحمان صاحب تھے تو اور ایمبیسیڈر بھی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کچھ بولیں، میسیج دیں. میں کہا جی میں صرف ایک سینٹنس بولوں گا کہ میں زندگی میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، کسی پہ حملہ کرتے ہیں، کسی کو وہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ کر رہے ہیں. کہ جب وہ لفظ نیشنل کو ہیومن سے اگر وہ بدل دے کہ وہ جب کوئی کام کرے وہ کہے کہ جی میں ہیومن انٹرسٹ میں کام کروں، انسانیت کی بھلائی کے لیے. اور انسانیت کی بھلائی وہ یہ کہ مثلا کلائمیٹ چینج، وہ کہے جی میں اپنی انڈسٹری کم کرتا ہوں، میرا ملک کے لیے نیشنل انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج میں خرابیاں، کاربن ڈائی آکسائڈ کم باہر جائے. مثلا یہ ایک مثال. اس طرح اور بہت سارے میں. یا میں اس ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ ہیومن، وہاں پہ بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، یہ ہیومن انٹرسٹ ہے. اس کسی کا کیا قصور ہے، وہ جس فیملی میں پیدا ہوا، وہ جس بھی دھرم سے ہے، اس کا کیا بابا وہ بیچارہ تو اس میں بڑا ہوا ہے. کیا کوئی مسلمان معذرت کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ میں بدل کے کچھ اور ہو جاؤں یا وغیرہ وغیرہ. اور سیم پھر جب آپ دھرم پہ، ایک مذہب پہ آتے ہیں، مذہب کے اندر پھر آپ نے 72 فرقے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پھر گلے کاٹتے ہیں. اور پھر کرتے 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 یعنی صرف اپنے گھر کے باہر، ایون گھر میں بھی آتے ہیں تو بھائی بھائی کا یہ جو تقسیم ہے نا انٹرفیت. اور میں اپنی یونیورسٹی کراچی میں، وہ میں پچھلے دنوں تھا، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر آ گئے کہ جی میرے بچے اور اس کے بچے اور اس کے بچے. میں کہ جی پاکستان کے بچوں کا کہہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فلانی پارٹی کے بچے اور اس پارٹی کے بچے اور اس پارٹی کے بچے. نہیں، پاکستان کے بچے کہہ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ جو بھی مجھ سے کہیں گے میں دوں گا. لیکن آپ آ کے مجھے کہتے ہو کہ وہ میرے بچوں کو یہ کرنے دو کہ میوزک بجائیں تو یہ کرے. میں کہا کرے بے شک، لیکن ایز اے پاکستانی، اور کوئی جھنڈا نہیں، پاکستان کا جھنڈا. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بیسک چیزیں جو ہیں، خاص کر اخلاقیات کی، آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ایوارڈ بھی آپ کو نوازا گیا ہے. ہمیں آپ پہ فخر ہے سر. جو باہر دنیا پھر تھوڑے سے جاتے ہیں، ہم سے پیچھے دنیا، میں دیکھا ہوں چھوٹے چھوٹے ایسے ممالک جہاں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، میں نے ان کے سلیبس نکالے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پڑھے. اس میں دیکھا جو نصاب تھا اس میں سب سے پہلی بات اخلاقیات، کیسے شیئرنگ کیئرنگ کرنی ہے، کیسے دوسرے مذہب کے لڑکے سے بات کرنی ہے. شروعات میں بیسیتی میں ایک سکھ بات کروں، میں بہت ٹارچر ہوا ہوں، پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی لیول تک، اور آج بھی ہو رہے ہیں. کہیں کسی ٹیچر نے یہ نہیں کہا کہ ان بچوں کو سپورٹ کرو، ان کو یہ سکھاؤ. تو یہ جو چیز ہے اخلاقیات، پھر جب ہم باہر دنیا پہ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے قوانین رائج کرتے ہیں، پھر دنیا ہم سے تنگ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جرمنی میں ایک نیا قانون آ رہا ہے پاکستانی اور افغانیوں کے خلاف. انگلینڈ میں وہ لوگ نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آئے، تو ہمارے اندر گھس گئی، تو ہم پہ اپنے نظریات ٹھوسنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا سر گراؤنڈ سے؟ دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں جیو اور جینے دو. مسئلہ یہ کہ جب آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں نا
بدقسمتی سے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن جو ابھی آپ نے بات کی میں بالکل میں خود سفر کر کے بچپن میں سفر کر چکا ہوں اور میں بتا دوں گا کیسے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیز کرتے ہیں یا آپ کو ہراس کرتے ہیں، وہ ہراس بدقسمتی سے ہم نے صرف ایک مقصد پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، جو باقی ہم ڈیلی ہراس ہوتے ہیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ میں کراچی، آپ نے کہا آپ ادھر کے پڑے ہوئے، میں ادھر عبدالحق کیمپس ہمارا ہے، اس پہ میں جب جاتا ہوں وہاں پہ ایک سکھ ہمارے بزرگ ہیں بڑی ماشاءاللہ، وہ جو کام کرتا ہے، اچھا میں جب تک اسے گلے نہ ملوں، کیا بات، وہ جو کام کرتا ہے میں نے دیکھا ہے، مطلب ایک بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت۔ اچھا پہلی دفعہ گیا میں، جب بھی گیا تو ابھی پچھلے ہفتے میں ادھر گیا تو ابھی ہے وہ وہاں ہے ادھر، اچھا تو میں سب سے ملا، وہ مجھے نظر نہیں، میں کہا یار کدھر ہے وہ، دور، میں کہا بس بابا کیا کر رہا ہے، مجھے گلے ملو، کیا جب گلے ملتے اس کے مجھے ٹھنڈ پڑتی، ٹھنڈ پہ جاتی۔ بابا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک انٹرفیتھ ہارمونی، اور یونیورسٹیوں کا یہ کام ہے، بدقسمتی سے یونیورسٹی کے اندر بھی ہم جو استاد ہیں، اب میں گیا ہوں نا، مجھے ٹف ریزسٹنس ہے فرام ایوری، بدقسمتی سے مجھے صاف کہنا چاہیے، پولیٹیکل لیڈر یہ وہ، جس کو میں کہوں کہ بابا یہ چھوڑ دو پلیز، لیٹس بی پاکستانی، اچھا وہ پھر اندر کے نہیں جی، وہ میرے جو وہ اگر کوئی شیعہ ہے تو شیعوں والے گروپ اور دوسرے والے گروپ، خدا کی چھوڑ دے یار، انٹرفیت آپس میں بیٹھ جاؤ، آپس میں بات کرو، بیٹھ جاؤ سٹیج پہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کروں، یہ میری بچپن سے یہ عادت، آئی واز ان بی ایس، جب وہ بی ایس سی پرانے زمانے میں کر رہا تھا، اگین پچھلی صدی، تو وہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ اچھا یہاں ہمارے علاقہ بھی بلانگ ٹو کوہاٹ، از اے فیمس فار آل دا سیکٹیرین کائنڈ آف تھنگ، دو گروپ ہیں بڑے، تو میں نے کہا نہیں جی میں تو یوم حسین مناؤں گا، جس میں جو بہت ہی اسپیکر تھا ایک سیکشن کا اور دوسرے کا، دونوں کو اسٹیج پہ بٹھایا، میں نے کہا جی یہاں پہ آپ نے انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کرنی ہے، آپ نے بولنا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہی چیز ہے، آپ کو آپ کا مبارک ہو، ہمارے قرآن میں کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، آپ کے لیے آپ کا دین، اور یہ آپ اپنا کرو میں اپنا کروں، میں آپ کو آپ پہ کیوں امپوز کروں کہ جی میں بہتر ہوں آپ سے، نہیں، ہمارا دیکھیں اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے لیے تمام وہ برابر ہیں سوائے اس کے جو اچھا انسان، ایسے ہی تو وہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ نہیں گورا چھٹا کالا مذہب، اور اگر آپ دیکھیں میں جاتا ہوں اس آخری خطبے پہ، حضرت محمد جی کے خطبے پہ، اس پہ کیا ہے، وہ ایک واضح ہے کہ آپ کو کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے کے، اور کسی عربی کو اجمی پہ، یہ سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آگے پڑھو جی، لیکن صرف وہ جن کا تقوی مینس کہ آپ کے ڈیڈز، جو آپ ڈیلی باہر جا کے لوگوں سے ملتے جلتے کیسے ہو، اور دوسرا یہ کہ خدا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی عبادتیں وغیرہ معاف کر دے گا اگر اس کے ساتھ ذاتی جو آپ کا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فلانا فلانا، لیکن جب آپ نے دوسرے سے زیادتی کی نا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بہترین بات، بڑی خوبصورت بات، اور میں سمجھنے کل کچھ ڈیبیٹ ہو رہے تھے تو میں نے کہا دیکھو میں اپنے، چلو گرو گرنتھ صاحب کی میں بات نہیں کرتا ہوں، مسلمانوں کا ملک زیادہ ہے، زیادہ حصہ آپ لوگوں کا ہے، ہم تھوڑے سے کم ہے، 3% ہے۔ میں نے قرآن شریف کی کچھ ایسی سی چیزیں بتائی، میں نے کہا دیکھو ایک چیز پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ مومن کہلائیں گے، موم ہو جائیں گے۔ موم کا مطلب ہی کیا ہے؟ سافٹ، آپ بولیں گے، بڑے پیار سے بولیں گے، آپ کا ہر کردار، یعنی وہ اس کی جھلک کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں، سوسائٹی میں نظر آئے گی، تو بڑے زبردست طریقے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کا معنی جو ہیں الگ سے نکال کے اپنے فائدے، ذاتی فائدے کے لیے، اور دوسرے کے گلے مروڑنے ہیں ہم نے، آگے جا کے غلط وہ کام۔ روزہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے پہلے سے چیزیں سٹور کی ہوتی ہیں، دودھ میں ہم نے جب تک پانی نہ ڈالو، کیمیکل نہ ڈالیں ہو تو ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ بزنس ہی نہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں، اخلاقیات، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو بڑی معیاری گفتگو کر رہے تھے، لیکن اچانک ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایک نئے گیسٹ کو بھی متعارف کرانا ہوتا، ان سے بھی گفتگو کرنی ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسے انٹلیکچوئل کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو، اس ملک کو، اس معاشرے کو آگے لے جانے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک خوبصورت سا پیغام ہمارے نوجوانوں کے نام آپ کر دیں۔ میں اپنے پہلے تو شکریہ آپ سب کا، سچ کا، سچ ہے اور سچ بولیں گے، اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، لیکن بیٹا ہم نے یہی کرنا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی خرابیاں یا کوئی کوتاہیاں ہیں تو وہ اس غریب آدمی کے نہیں ہیں جو ریڑھی پہ یا وہ پہ مزدوری کرتا ہے، بلکہ جو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس کو رول کر رہا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ تمام ڈگری یافتہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہماری تعلیمی نظام میں کوئی گڑبڑ ہے۔
تو ہم نے اپنے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے پھر اسی پہ اگر عمل کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ، زبان اور کسی بھی حرکت سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ہماری ٹیچنگ ہے اور ہم نے اس پہ انشاءاللہ عمل کرتے رہنا ہے۔ بہت خوبصورت بات اور بڑی زبردست بات انہوں نے کی، اور ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹی موٹی بات ہے جس کو ہم چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں، اگر یہ میں اپنی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کرے تو یقیناً زندگی بڑی سموتھ ہوگی، خوبصورت ہوگی، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ دیں اور آگے بڑھیں پازیٹیو وے سے، آس پاس بھی آپ کے پازیٹیوٹی ہی ہوگی۔ اور ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، سو حاضر ہوتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت جو مسائل ہیں گردوں کے حوالے سے، بڑے لوگ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلیسس کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنے گردوں کو بچا سکتے؟ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ خوراک وہ کون کون سی خوراک ہونی چاہیے؟ کون کون سی سبزیاں ہونی چاہیے جو گردوں کے لیے بہتر ہیں، نہ کہ اس کو نقصان پہنچاتے؟ تو بڑے خوبصورت انسان، بڑے پیارے انسان، اور آپ کو اسکرین پر، سوشل میڈیا پر ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر محمد سجاد خان ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، کیسے ہیں آپ کے مزاج؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر اس وقت جو سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علاج سے بیٹر ہے پریونشن، جی۔ اور اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی میں پہلے گردوں کی بات کروں کیونکہ ٹاپک ہمارا گردوں کا ہے۔ گردوں کی جو خرابی ہے یا یہ چیز ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کی علامات ہوتی ہے؟ اور پھر جا کے ہم کہیں نہ کہیں ڈائلیسس کی مشین پر پہنچ جاتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ سیلف میڈیکیشن ہمارے ملک میں انفارچونیٹ بہت زیادہ ہے۔ پین کلرز پانی میں ڈالی 2 گولیاں صبح دوپہر شام پی لی، حالانکہ آدھی گولی پورے دن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اچھا، مشہور زمانہ سر درد کی گولی ڈسپرین، جس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ پیناڈول، ہمارے بچے وہ گولی پانی میں ڈال کے 2 گولیاں بچیاں پیتی ہیں اسکول، ڈسپرین کی۔ سر وہ انتہائی خطرناک ہے، اور آدھی گولی بھی اتنا ہی کام کرتی ہے جتنی آپ 6 گولیاں کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ۔ اچھا، یہ مت ہے مطلب کہ ہم نے ڈبل؟ سر نہیں، اس میں یہ ہے کہ جتنی پین کلرز ہیں وہ آپ کے اسٹامک اور کڈنی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک یورک ایسڈ بیماری ہے جس کو کہ ہم بالکل لفٹ نہیں کراتے۔ 10 لوگوں کو اگر آپ RFTs کراتے ہیں، اس میں کریٹینن، یوریا اور یورک ایسڈ ٹیسٹ آتا ہے، اس میں آپ نے مجھ سے زبردستی کرائی بھی اور میں بہتر ہوں، اللہ کا شکر۔ تو اس میں یہ ہے کہ یورک ایسڈ جب ایک دفعہ آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے تو ساری عمر اس کی ٹینڈنسی رہتی ہے۔ آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے صرف پانی کے ساتھ۔ اچھا، میڈیسن نہ کھائیں اس کے لیے۔ 2 چیزیں میں جو گھر کی ہیں وہ بتا دوں گا، آپ کا یورک ایسڈ بہتر ہو جائے گا تو کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی میڈیسن کھانے سے جس سے کہ پتھری کریٹ ہو جائے آپ کے کڈنی میں؟ تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں ہی جو ہے، اگر یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو ریڈ میٹ آپ نے بالکل نہیں کھانا، ہٹانے، وہ آپ کی لائف سے نکل جانا چاہیے۔ ریڈ میٹ بہت تیزی سے یورک ایسڈ کو جو ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ اچھا، زیادہ کرتا ہے۔ اس میں جتنے بینز ہیں، ریڈ لوبیا، وائٹ لوبیا، سفید چنے کی دال، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ یورک ایسڈ کو زیادہ کر دیتی ہے۔ مطلب جو یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں ان کو ریڈ بین، چنے کی دال اور میٹ، بینز یہ نہیں کھانے چاہیے، صرف دال، بینز مونگ اس میں، اور کالے چنے۔ کالے چنے اس میں بہت بیسٹ ہیں، اس کا شوربہ پئیں۔ اچھا، اور وہ ہفتے میں 2 دفعہ سوپ بنا کے اور کھائیں بھی، بالکل گھر میں جیسے سالن بنتا ہے۔ مطلب سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک تو اپنے لوبیا جو ہے نا، میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے یورک ایسڈ ابھی تک بچاؤں تو آگے بچاؤں، کیونکہ ریڈ بین از مائی فیوریٹ، ٹھیک ہے، میں اس کے بغیر ہائے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ کالے چنے اور سفید چنے نہیں کھانے چاہیے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ سفید چنے جو ہے وہ یورک ایسڈ کو زیادہ ٹریگر کرتے ہیں، اچھا، اور کالے چنے جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر آپ لے لیں گے، پھر ڈائریوٹک سبزیاں جو ہے پیشاب آور، جس میں سب سے پہلے کدو کو ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کدو شریف جو ہے وہ آپ کو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کھیرا کھانا چاہیے، اور کھیرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سن سیٹ سے پہلے جو ہے وہ کھیرا کھانا چاہیے، اور دوپہر کی روٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 کھیرے کھانے چاہیے۔ اس سے یعنی ہم جو سلاد کے ٹائم کھاتے ہیں، ہماری تو ساری چیزیں الٹی سیدھی ہوئی ہوئی، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، حالانکہ بے تحاشا ٹائم ہے۔ تو
यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है। यूरोप में यकीन करें 1 महीना पहले मैं था तो वहाँ लोगों के पास टाइम नहीं था। सर वहाँ पे तो भागते भागते ब्रेड वो ऐसे- चबाएंगे कोई चीज़, वो इसी तरह उनकी सिस्टम चल ऐसे रहा है। ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो उसमें ये है कि अपने टाइम टेबल आप सेट करें, क्योंकि सुबह का नाश्ता जब आप अच्छा तगड़ा करते हैं तो फिर सारा दिन आप हेल्दी रहते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मोटापा आता है। तो दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले अगर आप 2 खीरे खाते हैं अच्छा। तो उसमें एक तो किडनी स्टोन जो है वो आपके ब्रेक हो सकते हैं, फिर आपका पेशाब का मसला ठीक हो सकता है। पेशाब आवर जितनी चीज़ें हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देते हैं। काली तोरी में बहुत पानी होता है, अच्छा। वो आप बना के खाएं, आजकल के सीज़न में अच्छी मिलती है, ठीक है। तो जो डायरेटिक सब्जियां और फ्रूट है, गर्मा आजकल बहुत आया हुआ है मार्केट में, देखें बड़े बड़े गर्मे आए, तो 1 प्लेट डेली जिन लोगों को किडनी स्टोन है, यूरिक एसिड का मसला है, वो ये डायरेटिक फल और सब्जियां लाजमी इस्तेमाल करें। आलू बुखारा बाज़ार में है, ये भी पानी से भरपूर है, इसको भी आप जो है वो इस्तेमाल करें। फिर आप जो है वो अदरक और दालचीनी का जो है वो आप कहवा बना के दिन में 1 से 2 दालचीनी और अदरक का 1.5 कप पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके डाल दें और 1 उंगली जितनी जो है वो दालचीनी तोड़ के बीच में डाल दें, उसे पकने दें। जब पक के 1 कप रह जाए उसको स्टेन कर लें। लेमन और शहद डालना है वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो वैसे ही पिए। तो ये 2 टाइम अगर आप पीते हैं तो आपको यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में रहेगा। आपकी जो शुगर कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे और होती है वो कवर हो जाएगी, आपके स्टोमिक के अमराज बेहतर हो जाएंगे। तो ये आपके घर में यानी ये जो रसोई में चीज़ें पड़ी जी हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उनको इस्तेमाल करके। और मेरे ख्याल में सस्ती चीज़ें हैं, यानी आप मेडिसन पे इतना पैसा जो लगाते मज़ीद नुकसान होगा। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जाहिर रहेगा और आपके मशवरों का भी हमें इंतज़ार है। सवाल बहुत सारे, जवाबात के लिए आप बैठे हैं। नाज़रीन लेते न्यूज़ ब्रेक, सो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब बात हो रही थी गुर्दों के हवाले से, अब आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि फ़लाँ फ़लाँ सब्जियाँ फ़लाँ फ़लाँ खाने, ये खाएंगे तो इससे बचाव होगा, ये खाएंगे तो उसको नुकसान होगा। अब मैं चाहता हूँ कि अलामात क्या होती हैं कि अगर आप गुर्दे आपको घेर रहे हैं, मसाइल आगे बढ़ने की तरफ हैं, तो कौन कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिसकी तरफ आप तवज्जो अगर कर लें तो आप बच सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। इसमें ऐसा है कि जिन लोगों की अनकंट्रोल शुगर रहती है वो भी किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है कई सालों से, फिर आपको रेटिनोपैथी, आंखों का मसला हो सकता है, आपके हार्ट अटैक साइलेंट हो सकता है और आपके किडनी फेलियर जा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद CKD जो है वो बड़ा मशहूर टर्म है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। फिर ये होता है कि एल्ब्यूमिन जो है वो पेशाब में आना शुरू हो जाती है। जब आप पेशाब करते हैं और जो झाग बनती है वो आप देखें कि काफ़ी देर अगर झाग बनी रहती है तो समथिंग रॉन्ग। ओह। फिर आप जो है वो अपना यूरिन कल्चर, यूरिन टेस्ट वगैरह, एल्ब्यूमिन जो है वो चेक करवाएंगे। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो हमें साल में 1 मरतबा ज़रूर कराना चाहिए, ताकि हम अपने गुर्दों की कारकर्दगी देखें कि अंदर क्या चीज़ बन रही है, पित्ता कैसे है हमारा, चीज़ें हमें पता चल जाएं। मगर चूंकि हम टेस्ट करवाने के आदी नहीं हैं और कहते हैं कल कराएंगे, कल नहीं आती तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां ट्रिगर कर जाती हैं। और शुगर को भी हम फिर जब एक दफ़ा पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं है, 6 महीने साल, फिर जब हो जाती है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हर चीज़ खाते हैं और उसका ख्याल भी नहीं करते। और उसको अगर किसी डॉक्टर ने कहा जी कि आप इंसुलिन पे चले जाएं, लोग कहते हैं ओहो हो ये तो आखिरी इलाज है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नहीं करता। मगर वो फर्स्ट इलाज है आपका। इंसुलिन फर्स्ट इलाज है। अगर मैं जो मेरा 25-30 साल तजर्बा है, मैं समझता हूँ जो लोग अर्लियर इंसुलिन पे चले जाते हैं वो हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, वो हेल्दी। और जो लोग टैबलेट पे लगे रहते हैं 10-10, 15-15 साल, एंड ऑफ द डे उन्होंने इंसुलिन पे ही आना होता है। जब उनके जिस्म से गोश्त उतर जाता है वो इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं तो फिर गोश्त आ जाता है। नहीं, यानी ये डॉक्टर ही बताएगा कि आप इंसुलिन पे जाएं या टैबलेट्स पे जाएं? डॉक्टर बताएंगे ना, डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर साहब जो है वो आपको, हम तो ये सोच रहे थे डॉक्टर साहब कि मैं भी ये समझ रहा था कि शायद ये लास्ट स्टेज होगी कि मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने इंसुलिन की। नहीं, उसमें ये होता है कि गोलियां अंदर जाके इंसुलिन ढूंढ रही होती हैं। आप तो टैबलेट खा रहे हैं, आपको टैबलेट एक 50 रुपए की भी पड़ रही है, 100 रुपए की भी पड़ रही है। तो इंसुलिन अगर आपके डॉक्टर साहब ने रिकमेंडेशन कर दी है तो आपको थोड़े से यूनिट लगा के जब आप ठीक हो रहे हैं तो टैबलेट खाने की क्या ज़रूरत है। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है।
वैसे तो आपकी जो दार चीनी घर में पड़ी हुई है वो नई इंसुलिन पैदा करती है, आप उसी को पी खाएं। अच्छा। आधा चम्मच, हाफ टी स्पून फ्लैट, 1 कप गरम नीचे उतार के उसमें डाल लें सुबह निहार मुँह। 1 चम्मच शायद रिकमेंडेड होता है शुगर पेशेंट को, वो ले लें ताकि आपके किडनी तो महफूज रहें ना। फिर आप इसको जो है वो गाय बगाए चेक करते रहें। घर में जो आपके ग्लूकोमीटर्स होते हैं शुगर वाले, उसको जो आप चेक करते हैं, अगर किसी की 200 आई है तो 20 माइनस कर दें। 20 माइनस कर दिया करें, 180 समझें उसको, 220 है तो 200 समझें, क्योंकि सेल का मसला होता है उसमें, सेल पुराने होते हैं। फिर आपका जो बीपी ऑपरेटर्स होता है उसमें भी सेल के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा आपका जो है बीपी बता रहा होता है। तो हमेशा डीप ब्लड से जो है आप शुगर अगर चेक करते हैं तो वो ही आपको सही बताती है। फिर HbA1c जो है पिछले 3 माह की शुगर उसमें आ जाती है। अच्छा। वो साल में 2 मरतबा ज़रूर रिपीट करा लें। अगर आपके ख़ानदान में पहले से गुर्दे की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, तो फिर ये टेस्ट लाजमी आप कराएंगे, क्योंकि ये भी देखा है हमें कि सबको तो विरासत में ये कुछ मिला जी हुआ है। विरासत। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि आपने जो फरमाया कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गुर्दों में यानी मैं दर्द हो रहा है, मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, ये दर्द की वजूहात क्या होती हैं? ये तो सिंपल है, किसी को मतलब ये होता है कि पानी नहीं पीते हम सर्दियों में, तो सबसे बिल्कुल बड़ा मसला पानी का पानी का है, और ये साफ़ पानी जो है वो सबसे बड़ा मसला है, हमारी बीमारियों की जड़ है। और जो हम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी मिनरल वाटर की शेप में पी रहे हैं, वही हमारी तबाही चढ़ा रहा है। ये जो मिनरल वाटर है सर वो सारा दिन यूवी अल्ट्रा वायलेट शुआएं में ट्रकों पे डाल के हमारे घरों में सर्विस हो रही है, और वो प्लास्टिक में प्लास्टिक में हो रही है। वो पानी है। और फिर सबसे पहले जब बड़े बड़े स्टोर खुलते हैं, सबसे पहले पानी को धूप में रख दिया जाता है। 100 बोतलें सारा दिन धूप पड़ रही, उसमें मैदे के अमराज। आप इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोगों को देखें, हर घर में मैदे का मर्ज है। तीसरे चौथे बंदे को कैंसर है मैदे का, इतनी तेज़ी से फैल गया ये पानी की वजह से, ये हमारी सुस्ती की वजह से कि रात को हम क्यों नहीं एक स्टील का देचका लेके 2-3 मिनट उसको 2-3 उबाल के बाद उसको रख दें ठंडा होने के लिए, सुबह उसको कपड़ा सफ़ेद मलमल का लेके छान के अगर पिएंगे, आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लोगों में एक बीमारी आ रही है स्किन की, लेकोडर्मा, जिसे बर्स कहते हैं, सफ़ेद दाग। हाँ यस। वो इसी वजह से ज़्यादा हो रही है कि ये गर्म पानी जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं हैं ये हम पी रहे हैं, उसकी वजह और से। हम समझते हैं कि बड़ा महफूज है। सर पैसे कितने हमें लगते हैं, गर्मियों में तो 15-20 हज़ार रुपये का बिल है, क्योंकि पानी ज़्यादा पिया जाता है। घर में 6 लोग हैं तो आपकी तो एक बॉटल एक दिन में निकल जाती है। तो फिर सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, मगर ये है कि आप लोग घर में इसको ट्राई करें। और इस पानी को साफ़ करने का तरीका है, जब 1-2 उबाल आ जाएं, फिटकड़ी जो आम फिटकड़ी होती है 50 रुपए की डली मिलती है, उसको सफ़ेद धागा बांध लें आप, और 2-3 मिनट उस पानी में फेर लेना है। ये आपका पानी इतना शफाफ हो जाएगा, कोई गंदगी नहीं। सुबह आप देखें नीचे गंद बैठा होगा, उसको छान के आप पिएं तो आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी वो फटकड़ी जो हम यहाँ पे क्रॉस अगर शेव करते हैं तो लग जाए तो एंटीसेप्टिक है ना, हाँ, एंटीसेप्टिक है। तो वो आप उसको 2-3 ऐसे चक्कर लगाने हैं, फिर उसको महफूज धो के जो है ना वो शॉपर में बंद कर दें, अगले दिन फिर जब पानी गर्म करें डालें, सिंपल इज़ दैट। ये आपका घर में इतना ज़बरदस्त मिनरल वाटर बन जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। वाह। तो उसको अब क्योंकि मिट्टी वाली चीज़ें दोबारा घरों में मुझे देखने को मिलती हैं, तो आप भी घड़ा ले लें, कूलर ले लें, हाँ तो उसमें डालें, मट्टी वाला। और आपको फ्रिज के पानी से भी मतलब वो बचत हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ठंडा कर देता है मिट्टी का बर्तन। आपको याद होगा हमारे घरों में वो उसे प्याले पानी का जो कड़ा होता हाँ, है, हाँ। और वो उसमें पड़ा होता था मट्टी का, और बड़ा ठंडा। और मुझे ये भी याद है कि हमारी जो बेबे थी उसने लस्सी के लिए अलग सब मटका लिया हुआ था, और भी उसमें कोई बर्फ़ नहीं होती थी, उस ज़माने में बिजली भी नहीं थी हमारे इलाकों में, तो वो हम जून जुलाई में पीते थे, और ठंडा यानी ठंडी कमाल की वो लस्सी होती थी, स्वाद भी बड़ा मज़े का होता था, और वो कड़ी उसमें बनाते थे। यानी आप अब जो मैं देख रहा हूँ सर, ऑर्गेनिक यानी उस माजी की तरफ हम दौड़ के चले जा रहे हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ वही, आपको याद होगा कि जो बर्तन मट्टी के, इसमें दाल मूंग को रगड़ रगड़ के बनाया जाता था, बड़ी जबरदस्त स्वादिष्ट फिर होती लकड़ी थी। में बनते थे, यस, उसका टेस्ट ही कुछ और है, उस रोटी का टेस्ट ही कुछ और। कड़ी कड़ी सर, कड़ी कमाल की। तो आप घर में जो है ना ये इसको स्पेशल डिश माना जाता था, और घरों के में तकसीम भी किया जाता था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पकती। हमारे यहाँ जो पश्तून कल्चर है, पठान कल्चर है, वहाँ पे जो गांव का हेड होता था उसके घर में कड़ी बनती थी, और फिर वो बांटी भी जाती थी, लोग भी खाते थे, बड़े मजे की। लेकिन बहरहाल सर, इस वक्त जो गुर्दों में कहते हैं कि भाई साहब इन्फेक्शन हो गया है, मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो फिर एंटीबायोटिक की तरफ हम जाते हैं।
انفیکشن ہونا کیا پہلی سیڑھی ہے آگے بگڑنے کی طرف اگر ہم اس کو چھوڑ دیں یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر بار بار آپ کو یو ٹی آئی ہوتا ہے، یورین ٹریک انفیکشن ہوتا ہے، تو پھر آپ کے کڈنی جو ہے نا اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا. اور یہ ہے کہ گرمیوں میں جیسے میں نے بتایا کہ پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے 2 گردے ہیں. یہ میں نئی بات بتانے لگا ہوں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں 3 گردے ہیں ہمارے. اچھا. تیسرا گردہ ہماری سکن ہے. اس میں جب پسینہ نکلتا ہے تو پھر ہمیں ڈی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں، پھر ہم پانی کی طرف بھاگتے ہیں. سردیوں میں تو وہ بھی نہیں ہوتا. سردی میں تو وہ بھی نہیں آتا. اگر کوئی پلا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ہاں رہن دے پانی. تو یہ تیسرے گردے کو اگر آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو صاف ستھرا پانی جو ہے وہ پینا پڑے گا. اگر آپ کڈنی پیشنٹ ہیں، آپ کے سٹون بن رہے ہیں. 3 قسم کے سٹون زیادہ تر گردوں میں ہوتے ہیں، کیلشیم آکزیلیٹ کے، یورک ایسڈ کے اور کیلشیم فاسفیٹ کے. کیلشیم آکزیلیٹ کے جو پتھر ہیں وہ بڑی مشکل سے نکلتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پلاسٹک ہے، وہ بڑی مشکل سے اگر اندر ڈیولپ ہو جائیں. باقی یورک ایسڈ کے پتھر اور کیلشیم فاسفیٹ کے پتھر، جب بھی کوئی سٹون آپ کا نکلے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو چیک کروا لیں کہ یہ پتھر جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے، تاکہ اس کو چیک کرا کے وہ چیزیں آپ اپنی خوراک میں سے نکال دیں. اچھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس بہت اچھی ہے، زیادہ پینے سے بھی بعض لوگوں کو پتھری ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ اپنی خوراک میں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نکال دیں تاکہ آئندہ آپ کو وہ پتھری نہ بنے. اب یورک ایسڈ کی پتھری، اگر آپ کا یورک ایسڈ ان کنٹرول ہے تو آپ کے گردے کو ڈیمیج کر رہا ہے. لوگ پتھریاں پڑی رہنے دیتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. اچھا. اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. پتھری آپ کی جو ہے وہ ڈیزالو ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے. اور گردے کی پتھری جو ہے وہ جلدی نکل جاتی ہے. اچھا. نکل اور جاتی. فیمیل میں تو جلدی نکل جاتی ہے. پیشاب کی نالی تھوڑی سی ان کی وائڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جلدی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس گھر میں چیزیں جس سے آپ پتھری جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں. یعنی کیسے؟ مچھلی جو بھٹا ہے، چھلی ہے، چھلی، اس کے بال لے لیں. اچھا. آپ نے 4 کلو پانی لینا ہے، 4 چھلی کے بال ٹھیک ہے. دھو کے آپ اس میں اس کو ابالیں. جب 2 کلو پانی رہ جائے اس کو ایک باٹل میں ڈال دیں، سارا دن پئیں. یہ پتھری کو توڑتی ہے، توڑتی ہے اور آہستہ آہستہ نکال دیتی ہے. اچھا. اور آپ کے گردوں کو کلین کر دیتی ہے. جو یورک ایسڈ کی وجہ سے اندر اس کے اگر میکانزم ہم سمجھیں تو اندر بہت ساری چھاننیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر. اچھا. نیفرون جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آٹا چھانتے ہوئے ہمارے گھروں میں دیکھیں مائیں بہنیں جب چھان رہی ہوتی، کئی دفعہ وہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایسے مارتی ہیں تو آٹا نکلتا ہے. ایسی ہی. تو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ جب آپ پانی پئیں گے تو وہ چھاننیاں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا. اور جب آپ بھٹے کے بالوں کا پانی پئیں گے تو زیادہ صاف ہوں گی. یعنی زیادہ وہ کارآمد اور اور یہ ہے کہ اگر آپ کو گردے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، پھر بھی آپ ہفتے میں 1-2 بار چھلی کے بالوں کا پانی پی لیا کریں. پھر آپ کے پاس دیسی اجوائن گھر میں عام پڑی ہوتی ہے. اگر آپ کو کڈنی پین اور کانوں کا درد یہ رات کو شروع ہو جاتا ہے، اور دانت کا درد، کئی دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کا درد بھی ایسے ہی ہمیشہ رات کو شروع ہوتا ہے. تو آدھی چمچ اجوائن منہ میں ڈالے، پانی پی لیں، اسی ٹائم ٹھیک ہو جائے گا. یہ گردوں کا اسٹمک کا درد، دونوں چیزیں آپ کی کور کر جائے گا. ٹھیک ہے. بلکہ اس کا تو ابھی تو میرے خیال میں یہاں پہ تو نہیں، جب میں باہر تھا تو اس کا پورا پانی ملتا ہے، باقاعدہ رس نکالا ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اجوائن سے آپ کو درد جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اب یہ جو یعنی آپ نے جو پانی کی بات کی، سر کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرف تھوڑے سے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب بہت ڈرم کی طرح جو ملا وہی پانی پینی چاہیے، بہت پینا چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، ظاہری بات ہے آج کل گرمیاں ہیں تو کتنا پانی ضروری ہے کہ ہم آج کل پئیں؟ پھر سردیوں کی جب آپ بات کریں کہ سردی آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گلاس کی طرف دیکھتے بھی، تو کہتے ہیں یار پئیں گے تو پھر واش روم جانا ہوگا. اس میں اگر آپ چائے بھی پی رہے ہیں اس کو بھی پانی کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے. دودھ پی رہے ہیں تو اس کو بھی پانی کنسیڈر کریں. جوس پی رہے ہیں تو اس کو بھی پانی کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے. مطلب انٹیک ہے نا، یہ تو لیکوڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ عام آدمی کو 10 سے 12-14 گلاس اس گرمی کے موسم میں، حبس کے موسم میں پینا چاہیے. اور 1-2 گلاس جو ہے فریش لیمن بیچ میں سکویز کر کے وہ پینا چاہیے. اچھا. اس سے آپ کا خون پتلا ہوگا، آپ کا موڈ اچھا ہوگا، کیونکہ چڑچڑاپن بہت زیادہ آیا ہوا. چھوٹے بچے میں بھی ٹالرنس ختم ہوگی. تو یہ وٹامن سی آپ کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے. تو اس کو آپ دن میں 1-2 گلاس پینے کی کوشش کریں. نمک نہ ڈالیں آپ، ویسے ہی پئیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ ڈیلی کی بیس پہ آپ پئیں. اور 12 مہینے ہمیں 1 گلاس لازمی لیمن فریش نچوڑ کے پینا چاہیے. اس سے وٹامن سی ہمیں ملے گا.
क्योंकि ये विटामिन हमारी बॉडी में नहीं ठहरता, हमें इसे ऑफ एंड ऑन लेना पड़ता है अच्छा। ताकि हमारा मूड अच्छा रहे, यानी वो हमारा चिड़चिड़ापन। वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो आपका खून भी पतला होगा। यानी अब एक और चीज़ जाते जाते मैं आपसे, जो लेमन है, क्या स्टमक के जो पेशेंट है वो भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? लेमन ले सकते हैं। मैंने कहा कि उसमें ये है कि आप नमक ना डालें तो वो बेहतरीन हो जाता है। कई लोग कहते हैं जी कि हमें जो है वो गला पकड़ा जाता है जब हम लेमन पीते हैं, तो एक चुटकी काली मिर्च डाल लें, आपके घर में पड़ी हुई है, तो वो आपको पेन किलर का भी काम करेगी और आपको ये भी बेहतरीन कर दे। डॉक्टर साहब, बड़ी मज़े की गुफ्तगू, और यकीनन हमें भी और बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका आपकी गुफ्तगू से मिल जाता है। जाते जाते खूबसूरत सा पैगाम भी देख लीजिए। पैगाम यही है कि कोशिश करें कि अगर आपके वरासी तौर पे जो है बीमारियां आ रही हैं, दिल गुर्दों की और डायबिटीज़ या जोड़ों की जो भी बीमारियां आपकी हैं, कोशिश करें कि डॉक्टर के साथ जुड़े रहें और जो वो टेस्ट आपको बताए काइंडली अपना हेल्थ बजट बना के वो ज़रूर करवाएं, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जो है वो सेफ़ हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद साहब आपका। और नाज़रीन, लेते एक छोटा सा ब्रेक। सो हमारे साथ वेलकम बैक जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला चाहे वो ख़वातीन का है, मर्द हजरात का है, कि भाई सब बाल झड़ रहे हैं, बाल घने नहीं हैं। बाल बहुत घने थे, अचानक क्या हो गए, बाल काले स्याह थे, अचानक इसमें तब्दीली। लेकिन बहरहाल बालों के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जवाद मौजूद हैं। इस वक्त हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से काफ़ी महारत रखते हैं और अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू डॉक्टर जवाद। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं, ज़ाहिर बात है बाल आपकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगाते हैं। घने बाल होते हैं, अचानक ख़वातीन गिला करती हैं बाल कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से झड़ रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इस चीज़ पे कि क्या ऐसी वजूहात होती, क्या आदत होती हैं, क्या ऐसे खाने होते हैं, क्या ऐसी क्रीम्स होती हैं, क्या ऐसे चीज़ें हम टिप्स इस्तेमाल कर दे से हम इसका हुलिया बिगाड़ लेते हैं? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली किसी भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस से पहले हमें जान लेना चाहिए कि वजूहात केस टू केस वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ख़वातीन 10 ख़वातीन के बाल गिर रहे हैं तो उनकी वजह एक ही होगी। सो ख़वातीन में को अगर स्पेसिफिकली लेके बात की जाए तो सबसे कॉमन रीज़न कॉज उनमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन की कमी फ़ीमेल्स में जो है वो कॉज करती है हेयर फॉल सबसे ज़्यादा। इसके अलावा डिफरेंट अदर कॉजेज़ हैं, जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें आपकी पुअर न्यूट्रिशन है, देन आपकी पोस्टमार्टम हेयर फॉल है, किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ के रिस्पांस में। लाइक हमने देखा कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी लोगों की कि कोरोना के बाद जो है वो मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हुए हैं कोविड की वजह से। सो स्ट्रेस रिस्पांस एक मेजर फैक्टर है। इसीलिए इसी तरह जो है पुअर कॉस्मेटिक्स जो हम अपनी तरफ से तो ब्रांडेड समझ के परचेज़ कर लेते हैं, बट बाद में हमें पता चलता है नहीं, दिस वाज अ फेक कॉस्मेटिक्स, और उसकी वजह से जो रिस्पांस आता है हेयर फॉल का। सो ये डिफरेंट सारी रीज़न्स हैं फीमेल्स को लेके अच्छा। जो उनमें हेयर फॉल कॉज करती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो उनकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज, देन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं लाइक डॉक्टर साहब, एक और थायराइड। चीज़ जो आप फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसका नुकसान भी होता है। शैम्पू की बात आती है, आपने देखा कि बड़े बड़े शैम्पूज़ के इश्तिहारात चलते हैं, फिर लोग कहते हैं भाई सब घने और ज़बरदस्त किस्म के बाल चाहिए तो ये शैम्पू इस्तेमाल करो। क्या जो हम ख़ुद से डिसाइड करते हैं या आस पड़ोस में मशवरा लेके जो शैम्पू लेते हैं, एज इट ओके, या इसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरे बाल कैसे हैं, क्या मुझे ये शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैम्पूज़ के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस को ओवर एक्सपेक्टेशंस बना दिया जाता है थ्रू मार्केटिंग। ऑब्वियसली बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और वो आपको हेयर फॉल का सलूशन भी यही बताएंगे, वो बाल्डनेस का सलूशन भी आपको शैम्पू बताएंगे। सो शैम्पू को हमें एज अ डिटर्जेंट ही लेना चाहिए कि ये जस्ट वॉशिंग के काम आना है, और टेम्परेरी वॉश के बाद एक हल्की फुल्की शाइन, ये आप इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कौन सा यूज़ करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा ना यूज़ किया जाए। ठीक है, और उसमें बड़ी बात आप कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ,
ہمیں برانڈ کانشیس ہونا چاہیے بالکل ڈاکٹرز کے مشورے سے. اگر آپ کے بال آلریڈی گر رہے ہیں, ہیئر فال کسی بھی کاز کے رسپانس میں ہے, تو آپ کو میڈیکیٹڈ شیمپوز کی طرف جانا چاہیے. وہ شیمپوز جن میں لو سلفر پایا جاتا ہے آپ کو ان کو پریفر کرنا چاہیے. لو سلفر ہوگا تو بہتر ہوگا جی, یعنی جو جھڑنے یہ والے. لیس ڈیمیجنگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو مرد حضرات ہیں, خیر سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی چیزیں بھی آتی رہتی, مختلف اخبارات میں بھی آ جاتی ہیں, لیکن کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ مرد حضرات کی جو بال ہے, یہ بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے, پرسوں میں ڈاکٹر صاحب سے ہی گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو زیادہ یعنی جس کے بال کم ہوتے تھے ہم بڑے دیکھتے تھے اس کو کہ بھائی بڑا امیر ہے, پیسے, کیونکہ چھوٹے بچپن میں تو یہ بات ہوتی کہ بڑا امیر ہوگا جس کے بال نہ ہو, گنجا ہو. سو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر کہ یہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ مردوں میں بھی تیزی سے یہ بیماری آ رہی ہے؟ کیا بیماری کہہ سکتے ہیں نا؟ جی ایگزیکٹلی, آپ اس کو بیماری کہیں گے. ایکچولی پہلے ہم نے جیسے بات کی فیمیل ہیئر لاسز کی, ٹھیک ہے. سو میل ہیئر لاسز ذرا ڈفرینٹ ہیں, اور اس میں جو میجر فیکٹر ہے وہ ان کی فیملی میں جینیٹیکلی جو چلتی ڈیزیز ہے, یعنی آپ نے پوچھا کہ اس کو ڈیزیز کہیں گے یا نہیں. سو جو جینیٹیکلی چلتی بالڈنس ہے, ہم اس کو اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا کا نام دیتے ہیں, یا میل پیٹرن بالڈنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو نسل در نسل چلے گا. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں, جب بھی ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے بالڈنس کی, تو دے سے نو, میرے فادر بھی ٹھیک ہیں اور میرے انکلز بھی ٹھیک ہیں, دادا بھی. بٹ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو فیمیل جو مدر سائڈ سے ان کی ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری, وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. سو اگر مدر سائڈ سے ان کے ماموں گنجے ہیں, ان کے نانا گنجے تھے, تو ہی شوڈ ایکسپیکٹ کہ بالڈنس اس میں بھی آئے گی. اگر کوئی اس طرح سین ہے تو آپ میں وہ آ سکتا ہے. جی, پھر بھی آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو کنسیڈر کی جائے گی. اچھا. سو جن فیملیز میں بالڈنس چل رہی ہے ان کی آگے جو ہے بچوں میں بھی ہائی چانسز ہیں کہ وہ بھی بالڈ ہوں گے, اور ان کو ارلی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. اچھا, ارلی ٹریٹمنٹ کی طرف. اب ارلی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں, یعنی ٹرانسپلانٹ پہ تو ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, ظاہری بات ہے آپ اس کے ماہر بھی ہیں. یہ جو ارلی ٹریٹمنٹ ہے, کیا ایسی چیز ہے جب ہم دیکھیں کہ بھائی یہ ہونے والا ہے تو یہ ہونے سے پہلے مجھے ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ اسپیسیفک ٹو میل پیٹرن بالڈنس, اس کا نام ہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے جو فالو کیا جاتا ہے کہ آپ کی فرنٹ ہیئر لائن ریسیڈ کر کے تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے, یہ ٹیمپورلز جو سائڈ اینگلز ہیں یہ ڈیپن ہوتے جاتے ہیں, یہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان دونوں کے ساتھ ایک کریکٹرسٹک فائنڈنگ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بال تھن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا کیلیبر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کی گروتھ سٹنٹڈ ہو جاتی ہے. وہ مینز آپ کی یہ اوپر والے فرنٹ کے بالوں کی گروتھ کم ہوگی اور باقی ٹھیک چل رہی ہوگی. سو اس تھننگ کو آپ جب بھی آبزرو کریں تو ڈو کنسلٹ یور ڈاکٹر, اور اس کے ٹریٹمنٹس آپ اسٹارٹ کر دیں. اور اس کے ٹریٹمنٹس میں پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز آتی ہیں, اسٹارٹنگ فرام دی میڈیکیشنز, ڈفرینٹ تھراپیز, اینڈ اف بالڈنس از آف ایڈوانس اسٹیج تو پھر ہمیں کسی سرجیکل ٹریٹمنٹ یا پروسیجر کی طرف جانا پڑتا ہے. سر سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. اب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بس مختلف قسم کے دعوے آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں, کچھ سیلیبریٹیز کو بھی بٹھایا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں فلاں نے یہ تیل لگایا تو بال نکل آنا شروع ہو گئے. تو کیا یہ واقعی ایسا تھا کہ تیل سے بال اگنا شروع ہو جائیں؟ دعوے کے ساتھ کچھ حکیم صاحبان جو ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے, آئی ایم اے ڈاکٹر, ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن, ہم تو ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ جن کو ریسرچ کے تھرو پروو کیا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر کوئی آئل ایسا ہے تو اس کو جو پراپر ریسرچ بیسڈ پروسیس ہے اس سے گزرنا چاہیے, اس کی اتھینٹسٹی کو کچھ انٹرنیشنل جرنلز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, دین اس کو پبلش کرنا چاہیے. بینگ ڈاکٹر ہم تو جسٹ وہ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں جو ریسرچ پروون ہوں یا ایف ڈی اے نے اپروو کی ہوں, ہم تو پیشنٹس کو جسٹ وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. پرسنل ایکسپیرینسز پہ چیزیں لوگوں کو ہم ایڈوائز نہیں کر سکتے کہ مجھے فلانے آئل سے فائدہ ہو گیا تھا آپ بھی یوز کرو. سو رفلی ٹاکنگ اباؤٹ دس, اگر تو کوئی ٹیمپریری کاز ہے اور اس نے خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا اور اس کے دوران کسی نے آئل لگا لیا ہے تو وہ اس کا بینیفٹ آئل کو دینا شروع کر دے گا. سو یہ بات پھیلتی جاتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یعنی آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف آتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ چیز میڈیکیشن ہم کرتے ہیں, پی آر پی وغیرہ مختلف تھراپی سے, لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ آپشن از ایٹ کہ بھائی صاحب اب ٹرانسپلانٹ ضروری ہے.
اب بہت سے لوگوں کی ضد ہوتی ہے کہ آپ نے تو ان کو بولنا تھا کہ بھائی صرف اتنے بال ہم لگا، وہ کہتے نہیں پورا سر ہی بھر دے میرا. تو سر ہی پورا سر کیوں نہیں بھر دیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے آپ کو فائنل سٹیپ پہ جانے کے لیے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ فائنل سٹیپ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گر سکتے ہیں. اسی طرح سیفٹی کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے، سٹیپ وائز چلنا ہوتا ہے. ہمیں بال زیادہ لگانے کے لیے اتنے ہولز کرنے ہیں آپ کی سکن میں، آپ کے اسکیلپ میں. سو ہر ہول کے ساتھ ہم سکن کو خود ڈیمیج کر رہے ہیں انٹینشلی. سو ہم جہاں سے بال نکالیں گے، اگر ضرورت سے زیادہ نکالیں گے تو اس کی بھی اوور ہارویسٹنگ ہوگی، وہ آپ کا ڈونر ایریا سپوائل ہوگا. اسی طرح ریسیپینٹ ایریا میں اگر ہم ایک سیشن میں ضرورت سے زیادہ بال لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈیمیج ہو جائے گی، وہاں پہ آپ کی سکارنگ ہوگی، وہاں پہ آپ کو نیکروسس یعنی ہو پوری سکتی ہے. کھیتی باڑی جو ہے نا وہ جس کے لیے آپ پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہوگا. ڈاکٹر جواد کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب اگر جو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چاہے میں ٹرکی ایئر لائن کی بات کروں، دیگر ممالک ایسے خاص کر ایران کی بات کروں، ایک چیز جو ہمیں بھی نظر آتی ہے اور آپ نے بھی نظر آتی ہے کہ بھئی سب ایک پورے کا پورا جہاز جو ہے نا وہ جاتا ہے، گنجے ہو کے وہ جاتے ہیں اور وہاں سے کھیتی باڑی کر کے آ جاتے ہیں، اگا کے آ جاتے ہیں. یا کسی نے پٹی لگائی ہوئی، یا کسی نے کان، کسی کے سرجری، کوئی نہ کوئی سرجری کر. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی آپ بات کریں. کیا اس طرف جس کو میڈیکل ٹورزم میرے خیال میں کہا جاتا ہے آپ کے اس میں، جی بالکل. سو اس پر سر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں یہ ٹریٹمنٹ کتنی سستی ہے اور اس سے انڈسٹری جو ہے کتنا فائدہ اس ملک کو پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل ٹھیک ایگزامپل آپ نے ٹرکی کی دی ہے. ٹرکی اس وقت لیڈنگ کنٹریز میں ہے جو اپنی اکانومی کو میڈیکل ٹورزم کی بیس پہ چلا رہا ہے. اچھا. لوگ وہاں جاتے ہیں، ایک دن ہیئر ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر کراتے ہیں. وہ ان کی ڈفرینٹ سٹیز لائک استنبول جو میجر ان کا سٹی ہے اس میں گھومتے پھرتے ہیں. ان کو پیکیجز آفر کیے جاتے ہیں. وہ کلینکس ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرتے ہیں، ہوٹل میں اسٹے کراتے ہیں، ان کا پروسیجر کرواتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ٹورسٹ پوائنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرواتے ہیں ٹل کہ وہ ان کو دوبارہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے سی آف نہیں کر دیتے. سو یورپین کنٹریز، چونکہ ٹرکی ہاف یورپ میں آتا ہے، تو یورپین کنٹریز کے لیے یہ ایک بڑی چارمنگ چیز ہے، اکنامیکل ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر میجر کنٹریز جو جن میں وہ رہ رہے ہیں. سو لوگ بڑی خوشی سے وہاں ٹریول کرتے ہیں، اپنا پروسیجر بھی کراتے ہیں. ان ون گو ان کا پروسیجر بھی ہو جاتا ہے کم پیسوں میں، اور گھوم پھر کے وہ اپنی ویکیشنز بھی گزار کے آتے ہیں. سو اگر پاکستانی ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو دے آر لیڈنگ ڈاکٹرز اینڈ سرجنز ورلڈ وائڈ. ایسے ہی. سو یہ چیز ایزیلی پاکستان میں بھی کاپی کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیویجول لیول پہ جتنے بھی کلینکس، بہت سے اچھے ڈاکٹرز یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کی کاسمیٹک سرجریز وہ کر رہے ہیں. ان کے پاس اب بھی ان کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ، ان کی اپنی مارکیٹنگس پہ اور ان کے اپنے نام پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، فارنرز آتے ہیں ہمارے پاس، بٹ ریشو اتنی نہیں جتنی ان کنٹریز کی ہے. سو اگر آپ اسپیسیفکلی ہیئر ٹرانسپلانٹ کو لے کے بات کریں تو اس کی ہماری ایک سوسائٹی ہے، ایئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان، HRSP اس کو کہا جاتا ہے، جس میں اس دفعہ کی کیبنٹ کا مین گول یہی ہے کہ ہم میڈیکل ٹورزم پہ کسی طرح کام کریں، گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں. سو اس میں اگر ہمیں گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے، ویزاز پالیسیز میں آسانی کی جاتی ہے میڈیکل ٹورزم کے لیے، تو دیر از اے گریٹ پوٹینشیل جو کہ اکانومی کو سپورٹ کر سکتا ہے. جسٹ لائک دی IT سیکٹر، جس طرح لوگ انڈیویجولی بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہے ہیں اینڈ دے آر برنگنگ اے لاٹ آف منی فرام آؤٹ سائڈ جو کہ ہماری ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہے. سو سملر کوڈ بی ڈن ان دس ریگارڈ. میڈیکل ٹورزم میں جسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن نہیں آتا، اس میں باقی کاسمیٹک سرجریز آتی ہیں. لوگ موٹاپے کی سرجریز کروانے کے لیے آتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی جاتے ہیں. لوگ انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹس کے لیے آتے ہیں. ہم اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹیشن بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. ادروائز آج سے 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی دوسرے کنٹریز میں لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جایا کرتے تھے. سو اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کی بھی بات کریں، ایران کی، انڈیا کی، سو وہ اس میڈیکل ٹورزم کو لے کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. سر بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور میرے خیال میں اس چیز کو نا
اس پہ کام ہونا چاہیے اور خاص کر گورنمنٹ لیول پہ کام ہونا چاہیے. اب جو آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں, چاہے وہ لیور کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, دیگر سرجریز اتنی زیادہ ہیں کہ باہر دنیا میں تو بہت زیادہ کاسمیٹک سرجری باہر دنیا میں بڑی مہنگی ہے. پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں چاہے وہ بال ہیں یا ناک کی سرجری, دیگر چیزیں بہت سستی ہیں. اب جو مسائل ہیں, مارکیٹنگ تو آپ جیسے لوگ اپنے لیے بھی کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا کے, تو ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جواد کہاں ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر جس طریقے سے بھارت ہم یہاں سے جاتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, ٹرکی میں جاتے ہیں, بڑے آسانی سے ویزے مل بھی جاتے ہیں اور بڑے آسانی سے وہ آپ کو سفارت خانے میں بھی کوئی اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے, کیا انٹرنیشنلی ہم اس چیز کو کیسے کنوے کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ویزے کی آپ نے بات کی کہ ویزے کی آسانیاں ہوں گی, دیگر ایسی کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی کام اگر ہوگا تو اس سے یہ جو انڈسٹری بوسٹ ہوگی تو ملک کی معیشت میں مزید بہتری ہوگی؟ دیکھیے, میں تو جو پیشنٹس ہمارے پاس آلریڈی ٹریول کر چکے ہیں, میں تو ان کے مسئلہ مسائل آپ کو ایکسپلین کروں گا. وہی ہر آنے والے کے پرابلمس ہیں, اگر ان کو ہم سالو کر لیں, ایڈریس کر لیں تو دیٹ وڈ بی پرفیکٹ. سو جب کوئی یو کے سے یا یو ایس سے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اوورسیز پاکستانی, جو فارن نیشنل اگر آنا چاہتا ہے ہمارے پاس, سو سب سے پہلے تو اس کو ویزا پرابلمس ہیں, وہ ہم سے ریکمنڈیشن لیٹرز مانگتے ہیں, اس کے باوجود ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. سیکنڈ مین کنسرن کسی بھی فارنر کا پاکستان میں آنے کا سیکورٹی ریزنس کو لے کے ہے. اگر ان کو ایڈریس کر لیا جائے, ان کو کچھ اسپیشل گارنٹیز یا ان کی کچھ ایسی اسپیسیفک رجسٹریشنس کی جائیں جس میں ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے, اور کچھ کلینکس جو اسٹینڈرڈ کا پرفارم کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ لیول پر رجسٹر کیا جائے, ان کو پروموٹ کیا جائے. یہ دو میجر پرابلمس ہیں کسی بھی فارنر کے لیے ٹریول کر کے پاکستان آنے کے لیے, یہ دو کنسرنس ہیں. اور اگر بات پرائس کی جائے تو وہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہے کہ اگر میں یو ایس اے کی بات کروں تو ایک ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کی سرجری پاکستانی روپیز میں وہاں پہ 50 لاکھ روپے کاسٹ کرتی ہے ایک پیشنٹ کو. اچھا. اور یہاں پہ بیئرلی اسٹارٹنگ اگر اچھے سرجنس کی بات کی جائے تو اسٹارٹنگ فرام 2 لاکھ ٹو 3 لاکھ اور 4 لاکھ روپیز میں وہ سرجری بڑی ہی اچھی. ہاں جی, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول کے سرجنس جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کی ایکول سرجری آپ کو یہ کاسٹ کرتی ہے. ادروائز چھوٹے کلینکس میں اس سے کم میں بھی پرفارم کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے. اب ڈاکٹر صاحب, ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جس کلینک کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, جو ہاسپٹل آپ لوگوں کا چل رہا ہے, تو کون کون سی ایسی سرجریز ہیں جس کا اس وقت ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے؟ خاص کر ہم دیکھتے ہیں, میں تو جتنے بھی میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحبان, میں تو سوچتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے ہیں تو زیادہ تر خواتین کو بڑے مسائل سکن کے آتے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے کہ بہت ساری ٹریٹمنٹ ایسی ہیں کہ اٹریکٹ بھی کرتی ہیں کہ بھائی صاحب یہ مجھے کرنا ہے. تو اس وقت سر زیادہ پاکستان میں اس وقت ایک بوسٹ ہوتا ہے, ایک چیز, ایک خبر آتی ہے کہ بھائی صاحب وائٹننگ انجیکشن تھے پہلے, پھر فلر تھے, بہت ساری چیزیں. اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں بھی ہمارے پاس, مشینیں بھی اور آلات جو انسٹرومنٹ وہ لیٹسٹ تقریباً ہم لے آ چکے ہیں, اور جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں کیا ان کی ٹریننگ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی سے اب مزید بہتری آئی ہے؟ جی, ایکچولی چونکہ جو کلینک میں رن کر رہا ہوں اس میں ہم ہر طرح کے کاسمیٹک سرجریز اور کاسمیٹک پروسیجر پرفارم کر رہے ہیں, اور ایز اے ٹیم ہم پلاسٹک سرجنز, بیریاٹک سرجنز, ENT سرجنز, ایستھیٹک گائنیکالوجسٹ, یہ سب چونکہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ان ساری چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھنے کا. سو ٹرینڈنگ وائز اگر بات کی جائے تو کامنسٹ پروسیجر وڈ بی ہیئر ٹرانسپلانٹ, دین رائنوپلاسٹیز, دین جو فیٹ کو لے کے ہیں باڈی کنٹورنگ پروسیجرز ہیں لائک لائپوسیکشنز, ٹمی ٹکس. پھر کچھ سرجریز ایسی بھی ہیں جو بیسیکلی ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کے لیے, لیکن ان کو بھی کاسمیٹک سرجری میں لیا جاتا ہے. لائک ایک بندہ 200 kg ہے اور اس کا سائز کم کرنا ہے, لائک بیریاٹک سرجریز. سو یہ ساری ڈفرینٹ سرجریز ہیں جو کاسمیٹک سرجریز میں فال کرتی ہیں. اور ادر دین دیز سرجریز کاسمیٹک پروسیجرز ہیں. سو سرجریز تو آپ کے اسکل پہ ڈپینڈ کرتی ہیں سرجن کی. ان کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہائی فائی انسٹرومنٹ جو اکوپمنٹس ہیں وہ نہیں چاہیے, وہ زیادہ آپ کے اسکلز اس میں آپ کو چاہیے. اور پاکستان کے ماشاءاللہ بڑے ریناؤنڈ سرجنز ہیں جو پوری دنیا میں نام اپنا پیدا کر چکے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جواد کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, جو آپ نے فرمایا کہ سستی کلینک کی طرف چلے جاتے ہیں,
یا بہت سارے اسسٹنٹ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے جا کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. بعد میں آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو ایک ایکٹر کی بھی بڑی زیادہ وائرل تھی جو رو رہا تھا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ نہ کریں. تو اس قسم کے جو کیسز آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو کلائنٹ ہے کہ یہ سستے کے چکر میں مار کھا لیتا ہے یا جو ہے اسی جو اسسٹنٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کلینک کھولے ہیں؟ تو پھر کیا کیا جائے کہ اگر آپ نے اچھی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو اگر اس طرف جاتے ہیں اور بہت سارے آپ دیکھیں تو جس طرح آپ سکن کی باتیں کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ٹریٹمنٹ تو میں بیوٹیشنس بھی کرا رہی ہیں. جی ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ دی کاسمیٹک سرجری کاسمیٹولوجی. اگر آپ کوئی بھی سروس کسی بھی نان پروفیشنل سے لیں گے تو اینڈ رزلٹ اس کا یہی ہوگا. سو آپ جب بھی کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے تو آپ کی ہسٹری لے گا, آپ کو اسکرین آؤٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا آر یو فٹ فار دس پروسیجر اور ناٹ. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو لے کے آپ اس پہ کاسمیٹک سرجری پرفارم کر دیں. جن ایکٹر کی بات کی جاتی ہے ہمیں اس کی ایک ہی تصویر کا رخ پتہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ خراب ہو گیا تھا, انفیکٹڈ ہو گیا تھا, نیکروزڈ ہو گیا تھا. بٹ ایز اے ڈاکٹر میرے کوشچنس آج تک آنسر نہیں ہوئے کہ واز ہی ڈائبیٹک, ان کو شوگر تھی یا نہیں تھی, انہوں نے کسی پروفیشنل سے پرفارم کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا. سو جب ان کی کمپلیکیشنز اگر ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تھی تو وہ کتنا ارلی اپنے سرجن کے پاس گئے تھے یا کسی کلینک کو رابطہ کیا تھا انہوں نے یا نہیں کیا تھا. سو وی جسٹ نو کہ ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ خراب ہوا تھا. سو یہ ساری باتیں کہ انہوں نے ٹرانسپلانٹ کسی پروفیشنل سے کرایا تھا یا نہیں تھا, ان کے اپنے کوئی کوماربڈ چل رہے تھے یا نہیں تھے, یہ دیز آر اسٹل ٹو بی آنسرڈ. ڈائبیٹک کی بات کی, اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میرے بھی ٹریٹمنٹ ہونا, میرے بھی بال اب ینگ, کیونکہ اب جو عمر ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کی تعداد ینگ نوجوانوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کا جو پروسیجر اگر آپ کرتے ہیں تو پھر کیا پروسیجر ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے, ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اگر وہ نارمل ہے تب جا کے یہ پروسیجر ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ینگ پیشنٹ آتے ہیں, ہسٹری میں ان کی ڈائبٹیز نہیں ہوتی ہے, بٹ وین وی ڈو دی ٹیسٹ فلٹر آؤٹ کرتے ہیں ہم ان کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہی از ڈائبیٹک اور ان کنٹرول ڈائبٹیز چل رہی ہے. سو ڈائبٹیز اٹ سیلف کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, بٹ دیٹ شوڈ بی اے کنٹرولڈ ون. ان کنٹرولڈ ڈائبٹیز کے دوران اگر آپ کوئی بھی پروسیجر کریں گے تو وونڈ ہیلنگ کے حوالے سے آپ کو پرابلم آئیں گی اور چیلنجز آئیں گی. جہاں تک سرجریز کا تعلق ہے تو کارڈیک پیشنٹ کی بھی تو اپنی کارڈیک سرجری ہوتی ہے, کارڈیک بائی پاس ہوتے ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا ڈائبٹیز اٹ سیلف ایبسلوٹ کنٹرا انڈیکیشن ہو کہ آپ اس پہ کوئی پروسیجر پرفارم نہیں کر سکتے, بٹ ڈاکٹر شوڈ بی ویل اویئر آف دس. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شوگر لیولس کیا چل رہے ہیں اور اس کو کیا چیلنجز کل کو فیس کرنا ہے. سو پیشنٹ شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ اور بتانا چاہیے اور دین. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے بڑے کولیگس ایسے دوست جنہوں نے بڑے پروفیشنل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اور اچانک کہیں نہ کہیں انفیکشن شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہاں پہ کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کھجلی ہوتی ہے تو کھجلی کی بنا پر وہ جب کھجانے کی کوشش کرتے ہیں سر کو تو بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سر یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے ایسے میں پیشنٹ کو, یہ جو کلائنٹ ہے آپ کا, کیونکہ اگر وہ ایسے کرے گا تو جو پوری سرجری ہے اس کی تو ویسی کنڈیشن نہیں ہوگی. جی بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. دیکھیں کمپلیکیشنس کے چانسز پیشنٹس میں ہوتے ہیں, دیٹس وائی ان سے ایک پراپر کانسنٹ لیا جاتا ہے کسی بھی میڈیکل پروسیجر کے ریسپانس میں. بٹ یہ کمپلیکیشنس جسٹ سرجن ریلیٹڈ یا کلینک ریلیٹڈ نہیں ہوتی, اس میں تینوں چیزوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. سرجن اٹ سیلف, کلینک, تھیٹر جہاں پہ وہ پروسیجر پرفارم کر رہے ہیں, اور دین اس کے بعد جب وہ کلینک سے چلا جاتا ہے پیشنٹ تو پیشنٹ کا اپنا رول, اس کا اپنا پارٹ کہ ہاؤ مچ ہائیجینک ہی از, وہ کیسے خیال کر رہا ہے, وہ ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز کو کیسے فالو کر رہا ہے. سو اس میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو ڈاکٹر نے چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کی ہیں ان کو فالو کیا جائے, نہ کہ دیسی ٹوٹکوں کی طرف چل پڑیں. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہوتا یہی ہے کہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز پیچھے رہ جاتی ہیں اور سنی سنائی باتیں آئل اینڈ آل دیٹ اس پہ چلے جاتے ہیں. وی ریسیو اے لاٹ آف پیشنٹس فرام ڈفرینٹ سٹیز جو ان کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں کہ میں نے فلانا آئل یوز کیا تھا, اس کے بعد میری ریڈنس ڈیولپ ہو گئی ہے, ایچینیس ہو گئی ہے اور اب وہاں پہ اوپن وونڈس تک بن گئے ہیں. سو جسٹ اسٹرک ٹو دی انسٹرکشن دیٹ آر گیون بائی دی سرجن اور ان کو فالو کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو
यानी ट्रांसप्लांट आपने कर लिया, आजकल तो मेरे ख्याल में लेटेस्ट हमारे पास कौन सा है? देखिए टेक्निक्स FUT FUE डिफरेंट हैं, वो इस्तेमाल होता जी है, ठीक है, तरजीह भी उसको दी जाती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये जो पोर्स आप बनाते हैं एंड देन जो ट्रांसप्लांट होता है, तो कितने दिनों तक उसने किन चीज़ का ख्याल रखना होता है, और वॉशिंग का जो अमल है यानी धोने का जो अमल है, बाल धोने का, वो फिर किस प्रोसीजर के तहत क्या किया जाता है? क्या उसके लिए कोई मेडिकेशंस दी जाती हैं या सिंपल कि हाँ आफ्टर 48 घंटे या आप 24 घंटे, कितना टाइम दिया जाता है वैसे? देखिए नॉर्मली आपकी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हीलिंग ऑलमोस्ट 10 डेज़ लेती है, जिसमें से फर्स्ट 3 डेज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो फर्स्ट 72 आवर्स हैं, बिकॉज जो भी कोई ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होनी है वो इन्हीं फर्स्ट 3 डेज़ में अपीयर यूजली हो जाती है। तो फर्स्ट 3 डेज़ अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहिए, फॉलोअप्स में रहिए। वो आपको फर्स्ट हेड वॉश यूजली ख़ुद हम क्लिनिक पे बुला के करते हैं पेशेंट का, देन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने घर में कैसे करना है, एंड यूजली आफ्टर 10 डेज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं पेशेंट, और उसी तरह वॉश कर रहे होते हैं जैसे वो ट्रांसप्लांट से पहले कर रहे होते हैं। चीज़ डॉक्टर साहब जो बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आप बात करें कि ये ना ट्रांसप्लांट बहुत सारे लोगों ने कर लिया, वो कहते हैं यार उसी तरह वो भरी भरी जुल्फ़ें मेरी नहीं आ रही हैं, मतलब ये तो क्या वाकई में बाल उसी शेप में आना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से आप उसको, उस तरीके से जो माजी में कभी जिस तरह आपके बाल हैं और ये आप लॉस कर चुके हो, अचानक फिर या स्टेप बाय स्टेप आप इसकी सर्जरी करेंगे, या एक स्टेप में तो आपने फरमाया कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है अगर करेंगे पोर्स बनाएंगे स्कल में तो नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से बाल घिरे थे वापस उसी तरीके से आना शुरू हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा? और एक प्रोसीजर अगर हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसीजर के कितने टाइम आप फिर करते हैं, उस पर टाइम कितनी होती है? जी एक्चुअली मैं जब भी सर्जरी परफॉर्म करने लगता हूँ पेशेंट की, तो मैं उसके साथ एक लंबा सेशन पहले सर्जरी से पहले करता हूँ और उसकी एक्सपेक्टेशंस जानने की कोशिश करते हैं, देन हम उसको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दिलाते हैं। सो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जो पेशेंट की होनी चाहिए। सो मैं पेशेंट को बताता हूँ, अगर वो 40 ईयर्स ऑफ एज में मेरे पास आया है और उसकी एडवांस लेवल ऑफ बाल्डनेस है, यानी कि टॉप उसका बिल्कुल खाली है, ग्रेड 7 की बाल्डनेस हम इसको कहते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आप 18 साल वाले दोबारा नहीं बन सकते और ना ही आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि आपकी वैसी डेंसिटी होगी जैसे किसी ने नॉन सर्जिकल यूनिट, हेयर पीस या विग लगाई हुई है। सो ये दोनों एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखनी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप की एक अच्छी कवरेज होनी चाहिए, एक रीज़नेबल डेंसिटी होनी चाहिए, एक नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए कि कोई जज ना कर पाए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बट एक्चुअली तो आप बाल्ड हैं। हमने हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू एक इल्यूजन एक ऐसी अच्छी क्रिएट करनी है कि आप बाल्ड नज़र ना आएँ। सो अगर उस ग्रेड 7 में उसकी नंबर ऑफ हेयर्स की बात करें कि वो कितने लूज़ कर चुका है, तो वो एक्चुअली मोर देन 50,000 हेयर्स लूज़ कर चुका हुआ है। और एक सेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो आप 4,000 to 6,000 हेयर्स एक सेशन में लगा देंगे, एक सेशन में। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा और ये भी अपर साइड है। सो कहाँ पे ये 4,000 हेयर्स और कहाँ पे वो 50,000 हेयर्स जो वो लूज़ कर चुका हुआ है, दीज आर नॉट इक्वल। सो हमने इनको यूटिलाइज इस तरह करना है अपने स्किल से कि वो कॉमिंग के बाद बाल नज़र ना आए। अच्छा, सो ये चीज़ हम पेशेंट को समझाते हैं कि दीज आर दी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब वो जो पेशेंट इनको समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहता है, और जिसकी ओवर एक्सपेक्टेशंस जिसकी बनी रहेंगी वो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट सेटिस्फाइड नहीं। सर आपने देखा होगा कि प्रोसीजर में बहुत सारे लोग जो हैं, या बहुत सारे हम कह सकते हैं ऐसी मकदार होती है कि अक्सर सूजन जो है वो आना शुरू हो जाती है। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो हेयर ट्रांसप्लांट किया और मेरी ये माथे पे या आइस यहाँ पे इन साइड पे सूजन सी हो गई है, तो क्या ये टेम्परेरी बेस पे होती है या ये कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ मकदार आप जो एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ होता है, क्या होता है? देखिए स्वेलिंग एक नॉर्मल लेवल की स्वेलिंग तो हीलिंग का पार्ट है। लाइक आपको फिंगर पे भी चोट लगती है तो इनिशियली 2-3 डेज़ के लिए कुछ आपको स्वेलिंग वहाँ पे भी होगी। सो एक
3 to 5 ڈیز کے لیے ایک نارمل سویلنگ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو خود بخود چلی جاتی ہے. ہاں ایک ضرورت سے زیادہ سویلنگ آ گئی, آپ کی آئز بند ہو رہی ہیں, وہاں پہ ریڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے, تو پھر یو نیڈ ٹو کنسلٹ یور سرجن, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ایزیلی بچا بھی جا سکتا ہے اگر آپ ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوں گے. تو بیسیکلی یہ سویلنگ نہیں ہی ڈیولپ ہوگی یا کم ڈیولپ ہوگی. لائک اگر آپ سر کو جھکا کے رکھیں گے آگے کی طرف تو وہ سویلنگ نیچے کی طرف ٹریول کرتی جاتی ہے ٹورڈز یور آئیز. اگر آپ اپنا ہیڈ ایلیویٹڈ رکھیں گے, سوتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ بیک آف دا ہیڈ پہ آپ نے سونا ہے, سر کو تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے. اگر آپ یہ انسٹرکشنز فرسٹ 3 ڈیز کے لیے فالو کریں گے تو دیر آر 95% چانسز کہ آپ کی سویلنگ اس لیول کی فور ہیڈ پہ نہیں آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی, جو لوگ کہتے ہیں, بہت سارے نوجوان جو کر لیتے ہیں ٹرانسپلانٹ, تو کہتے ہیں کہ انستھیزیا کے بعد جو ہماری اسکل بالکل سن ہو گئی تھی, کچھ 5-6 مہینے ہو گئے, سال ہو گئے, بھائی صاحب وہی سچویشن ہے. یہ کیا کچھ زیادہ مقدار ڈال لیتے ہیں آپ لوگ, کیا کر لیتے ہیں؟ ایکچولی نہیں, جو ہماری اسکن ہے اس کی طرف اسمال نرو اینڈنگز آ رہی ہوتی ہیں جو سینسیشن لے کے جاتی ہیں برین کی طرف. سو جب ہم خود اس میں ہولز کر رہے ہیں, اور جیسے بات کی تھی کہ اگر ہم زیادہ ہولز کرتے جائیں گے تو یہی نرو اینڈنگز اور یہ ڈیمیجز زیادہ ہوتے جاتے ہیں. سو ان کو ریکور ہوتے اٹ ٹیکس منتھس, لائک آلموسٹ 3 to 4 months لگ جاتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ سینسیشن واپس آئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ میں یہ فینومنا ہو. ٹھیک ہے, کچھ پیشنٹس میں یہ ہوتا ہے اور پارشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جواد, بڑی مزے کی گفتگو آپ نے کی, اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے, خاص کر کیونکہ خواتین ہمارا شو زیادہ دیکھتی ہیں, اور بالوں کے مسائل میں جس طرح بات کی کہ مرد حضرات کی تو ہیں ہی ہیں, لیکن خواتین زیادہ, ظاہری بات ہے, بناؤ سنگار خواتین کے لیے ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اچھا سا پیغام بھی دیں کہ بھائی صاحب یہ خوراکیں کھائیں گے, یہ کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں بچاؤ ہوگا, ہماری طرف نہیں آنا ہوگا. ویسے تو آپ کو خواہش ہوگی کہ ہاں بھائی صاحب سرجری کریں گے. نہیں, دس از ناٹ اے سیکرٹ کہ ہمارے ویورز کو نہ پتہ ہو. میں جو گیو اوے میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بی اویئر آف دی بلیک مارکیٹ. ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ ٹریٹمنٹس کے لیے چڑھیے کہ جس سے آپ کو کمپلیکیشنس کا سامنا کرنا پڑے. اپنے کلینکس, اپنے ڈاکٹرز کے بارے میں پہلے اسٹڈی کر کے جائیے, اور روٹین میں فیمیلز کے حوالے سے کہ وہ آئرن کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کیجیے. اسپیشلی جو بچوں کی مدرز ہیں, پوسٹ پارٹم والی خواتین جن کو ہیئر فال ہو رہا ہے, وہ اپنی ڈائٹ میں آئرن کا ضرور استعمال کیجیے, اور اگر اس کے علاوہ اپنے روٹین ٹیسٹ ضرور کروائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جواد. اور ناظرین, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ خاص کر خوراک کی بات ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ چیزیں, یہ فلاں فلاں, قدرت نے ہر چیز میں ایک الگ قسم کے لیے آپ کی غذا, اس غذا میں آپ کے لیے شفا بھی ڈالی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, خاص کر ان قدرتی چیزوں کا, تو بہرحال آپ جو آس پاس کے پڑوس کے مشورے ہوتے ہیں, جو فلاں کیمیکل استعمال کر کے ہاں آپ کا چہرہ وقتی طور پر گورا ہو سکتا ہے, وقتی طور پر آپ کے بال گھنے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات پھر ساری عمر کے لیے آپ کو بھگتنے ہوں گے. سو اس سے پہلے آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, یہ اچھی بات ہے, نہ کہ گلی محلے میں آتا ہی ڈاکٹر کے پاس یا کسی سیلون میں جا کے ان سے ٹریٹمنٹ کریں, اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ناظرین, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے پروگرام کے حوالے سے ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.